अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह हूँ और आप देख रहे हैं सच सवेरा। नाज़रीन, बहुत अरसे बाद ऑन एयर दोबारा सच सवेरा की स्क्रीन पर हो रहे हैं। उसकी वजह यह है कि चूँकि अरबईन का सफ़र था और मैं काफ़ी अरसे से इराक़ में था। वहाँ पर मेरी शुरुआत में जब उतरा नजफ़ सिटी में, यानी नजफ़ के शहर में, मौलाली के शहर में, क्योंकि वहाँ पे ही मौलाली का जो है वो हरम है, तो वहाँ पे उतरे और वहाँ से जो सफ़र शुरुआत तो वही होती है कि हम सुबह सुबह उठे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हम पहुँचे थे वहाँ पर। और फिर हमने हज़रत मौलाली जी के हरम में जाकर हाज़री दी, दर्शन दीदार किए, दुआएं की अपने मुल्क के लिए, अपनी पूरी दुनिया के लिए दुआएं की। और वहाँ पे वो जो मंज़र था उसके लिए मेरे पास अल्फाज नहीं थे। मैं देख रहा था कि मुख्तलिफ़ दुनिया से लोग आए थे और फिर वहाँ पे ये भी एक खूबसूरत, मैं समझता हूँ कि वो मंज़र बड़ा खूबसूरत था। हर किस्म की झलकियाँ जब आपके जहन में आती हैं और वो मेमोरी जब मैं दोबारा रिकॉल करता हूँ तो एक न एक चीज़ मुझे बहुत अट्रैक्ट कर लेती है। और जैसे मैं हरम में दाखिल होता हूँ तो हर तरफ रक़त अमेज़ मनाजिर हैं। अक़ीदत व एहतराम के साथ लोग इबादत कर रहे हैं, कोई बैठा है नौफल अदा कर रहा है, कोई जो है वो मुख्तलिफ़ जो है, एक तरफ मैं ख़वातीन को देख रहा हूँ, बच्चों को देख रहा हूँ, बुज़ुर्गों को देख रहा हूँ, छोटे छोटे बच्चे जो है जिनकी उम्र तकरीबन हार्डली 2 साल 3 साल, वो बड़े अक़ीदत व एहतराम के साथ लाइनों में अपने वालिदैन के साथ हैं और वो अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं। चूँकि रश बहुत ज़्यादा थी और हमने भी कोशिश की, काफ़ी टाइम से मैं वहाँ पे मौजूद था और फिर हम हरम में दाखिल हुए। वो मंज़र ही कुछ और था, वो मंज़र ही बड़ा अट्रैक्टिव था, वो मंज़र ही रूह को तस्कीन देने वाला था। और यकीनन अभी मैं कुछ देर पहले अपने प्रोड्यूसर यासिर से ये बात कर रहा था कि मट्टी की बड़ी तस्खीर होती है। मैं जब नजफ़ में उतरता हूँ, या कूफा शहर की मैं फिर बात करूँगा, लेकिन नजफ़ में जब उतरता हूँ और नजफ़ में मौला अली के हरम में जब हम हाज़री देते हैं तो यकीनन वो एक अलग सा, आपके अंदर एक अलग सा एक जोश, एक अलग से वलवला, एक अलग सी ताकत, एक अलग सी जो फीलिंग होती है। यानी ज़्यादातर आप ऐसे महसूस करते हैं कि दुनिया का सबसे मज़बूत इंसान मैं हूँ। लेकिन ये सफ़र जब वहाँ तक तो फिर बात करेंगे, लेकिन जब आप मौला हुसैन के हरम में दाखिल होते हैं, मैदान करबला में आप दाखिल होते हैं, तो यकीन माने वहाँ पर जो मंज़र था, और मेरी एक वीडियो मौजूद भी है, शायद मेरे यूट्यूब पे पड़ी हो और सच स्क्रीन पर आपने देखी भी हो, कि वहाँ पे अचानक यानी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और क्योंकि शहीद और फिर जुल्म बर्बरियत की एक अलग दास्तां है वहाँ पे, और वहाँ पे मैदान करबला में मैं मौजूद था और मैं सोच रहा था कि उन 72 रुफ़क़ा के हवाले से कि किस तरीके से इस रेगिस्तान का वो पानी, वो फ़रात की जो नहर है बिल्कुल पास ही गुज़रती है, जहाँ थोड़े से फासले पर मौला हुसैन जो है वो अपने घोड़े से नीचे गिरते हैं। जब उन पर बारिश होती है, तीर बरसाए जाते हैं, सीधा तीर उनकी सीने को छल्ली करके उनको शहीद किया जाता है। दूसरी जानब मैं देखता हूँ मौला अब्बास, उनका वो बाजू जहाँ शहीद हुआ है, दूसरा बाजू एक और जगह में शहीद होता है, और फिर भी वो जो पानी नहर फ़ुरात से उठाते हैं तो उसकी एक अलग सी स्टोरी है। तो इन सारी चीज़ों को जब मैं फ़ील कर रहा था एक लम्हे के लिए, तो यकीनन वो मंज़र जब मैंने रिकॉल किया, और मैं समझता हूँ कि हर शख्स को, हर इंसान को ज़रूर देखना चाहिए, दीदार करना चाहिए, जाना चाहिए, महसूस करना चाहिए। दोस्तों, बहुत सारी बातें हैं इराक़ के साथ जुड़ी और इन अजीम हस्तियों के साथ जुड़ी, और इन अजीम हस्तियों के दर पे जाके जो हमने हाज़री भरी, उस हवाले से बहुत सारी खूबसूरत बातें हैं मेरे मेमोरी में। मैंने जो वहाँ पे देखा, मैंने जो लोगों से मिला, मुझे जो प्यार मिला, यकीन माने मेरे पास उसके लिए अल्फाज नहीं। बहरहाल शुरुआत करते हैं अपने डेली डोज से, क्योंकि आप सबका फेवरेट है ये डेली डोज। सो सच का सवेरा का डेली डोज जो है, सबसे पहली बात करते हैं भारत में। चूँकि इस वक्त शदीद किस्म की बारिशें आ चुकी हैं, और शदीद किस्म की बारिशों की वजह से हम ये देख रहे हैं कि हर तरफ गलियाँ कूचे जो हैं, बाज़ारों में, आपको घरों में पानी दाखिल हो चुका है, बहुत लॉस हो चुका है, बहुत ज़्यादा जाने गई हैं। लेकिन अब लोगों को बड़ी कन्फ्यूजन है, और कन्फ्यूजन ये है कि भाई साहब वहाँ पे जैसा ये पानी, क्योंकि पानी जब ज़्यादा बारिश आता है तो ज़्यादा पानी आता है, जब ज़्यादा पानी आता है तो फिर वो घरों में घुस जाता है, और जब घरों में घुस जाता है तो फिर कन्फ्यूजन भाई साहब ये होती है कि अब मामला उन भारतीयों को ये है कि भाई इसी के साथ साथ जो है मगरमच्छ, उनका हमला बहुत ज़्यादा हो रहा है।
چونکہ یہ گجرات کی ریاست ہے اور وہاں کا ایک شہر ہے دوارا۔ دوارا کے رہائشیوں کے لیے نہ صرف اب گھروں اور گلیوں میں بھرے ہوئے پانی سے وہ نمٹ رہے ہیں، بلکہ بڑے مگرمچھوں کی تلاش میں بھی رہنا پڑ رہا ہے جو ان کے جانوروں کو چھیننے یا ان پر حملہ کر سکتے ہیں۔ گزشتہ ہفتے دریائے وشومتری کے پانی بہنے کے بعد دیو ہیکل مگرمچھوں کی گلیوں میں چہل قدمی اور نہروں میں تیراکی کی ویڈیو بھارتی سوشل میڈیا پر گردش کری ہے۔ آپ اپنی اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں کہ دریاؤ شومتری میٹھے پانی جو ہے وہاں سینکڑوں مگرمچھ جو ہے وہ اس کے ارد گرد گھروں میں داخل ہو گئے، اور جیسے یہ پانی گلی کوچوں میں آیا تو مگرمچھ بھی داخل ہو گئے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ فارسٹ آفیسر جو ہے وہ بھی سب پریشان ہے کہ بھئی لوگ جو جانور ہیں ان کو بھی کھایا جا رہا ہے، ان پر بھی حملہ ہو سکتا ہے، بچوں پر بھی حملہ ہو سکتا ہے۔ تو مقامی جو باشندے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں ایک اور بڑے مگرمچھ کے بعد آگاہ کیا ہے جو EME سرکل اور MS یونیورسٹی کے زوالوجی ڈپارٹمنٹ کے قریب کھلے علاقے میں موجود تھا، جس کی لمبائی 11 فٹ تھی۔ سو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کنفیوژن بڑھ رہی ہے، ایک طرف تو گھروں میں جو حالات ہیں، دوسرے مگرمچھ گلی کوچوں میں منڈلاتے رہتے ہیں، اور مسئلہ یہ ہے کہ ساتھ ساتھ بچوں سے کا خوف ہے، جانوروں کا خوف ہے کہ کہیں یہ مگرمچھ ان کے بچوں کو نگل نہ دیں، ان کے جانوروں کو نگل نہ دیں۔ تو بھارتیوں کے لیے اب سب سے بڑا چیلنج یہ بن چکا ہے۔ دوسری طرف آپ کو بتاتے چلیں کہ بڑی خوبصورت مچھلی جو بڑی نایاب ہوتی، جس کی عمر کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اس کی عمر کافی لمبی ہوتی ہے، لیکن رنگت اس کی بڑی خوبصورت ہوتی ہے، لیکن دی کیرٹ نامی پکاری جانے والی دنیا کی سب سے بڑی گولڈ فش اپنی فشری میں مردہ حالت میں پائی گئی ہے۔ تفصیلات جو ہم نے نکالی ہیں، اب ہمارے پاس جو رپورٹ آئی ہے، مچھلی فرانس کے علاقے شیمپین میں موجود اپنی فشری میں مردہ حالت میں پائی گئی ہے۔ دی کیرٹ کی اصلی عمر معلوم نہیں، لیکن بتایا جاتا ہے کہ اس کی عمر جو ہے کم سے کم 20 برس کی تھی اور یہ بوڑھی ہو چکی تھی، بزرگ ہو چکی تھی۔ اس گولڈ فش نے اپنے غیر معمولی رنگت اور انتہائی وزن 30 کلو گرام کی وجہ سے عالمی شہرت حاصل کی۔ اس کے غیر معمولی یعنی ظاہری کی وجہ سے جو اینگلر یعنی کاٹنے سے جو کانٹے سے جو مچھلی پکڑنے والے یورپ کے کونے کونے سے لوگ اس مچھلی کو پکڑنے کے لیے آتے ہیں اور پھر اس کو دوبارہ دریا میں ڈال لیتے ہیں، لیکن یہ آپ دیکھیں کہ اس کا وزن کتنا ہیوی ہے اور یہ کتنی بزرگ ہو چکی تھی اور آخرکار یہ پرلوک سدھار گئی ہے۔ لیکن بہرحال اس کی خوبصورت رنگت اور زیادہ وزن کی وجہ سے یہ زیادہ مشہور تھی پوری دنیا میں، اور 20 برس تک زندہ رہنے والی گولڈ فش جو ہے آخرکار دنیا سے چلی گئی ہے۔ اب بات کرتے ہیں، چھوٹی سی عمر ہو اور بڑے بڑے کارنامے، یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے۔ چھوٹی سی عمر میں آپ اتنی بڑی رسپانسبلٹی لیتے ہیں کہ آپ اپنے نہیں، اپنی ذات کا نہیں سوچتے، بلکہ آپ دنیا کا سوچتے ہیں اور دنیا میں کچھ اچھا کرنے کا سوچتے ہیں اور دنیا میں اچھا کر کے دنیا سے جانے کا سوچتے ہیں۔ تو وہی ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں ویلز کی 6 سالہ رہائشی سیرین برائس، مراکش کے اٹلس پہاڑوں میں ماؤنٹن جو ہے توبکل جو ہے وہاں کی سیر کرنے والی کم عمر ترین بچی یعنی شخصیت بن گئی ہے۔ یہ چھوٹی سی عمر ہے، 6 سال کی کیا عمر ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ برمنگھم چلڈرن ہسپتال کے لیے رقم اکٹھا کرنے کی کوشش میں مغربی یورپ کے سب سے اونچے پہاڑ مونٹ بلانک پر چڑھنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اب سیرین نے کہا جب وہ بچپن میں، یعنی ابھی بھی اس کا بچپن ہے، لیکن وہ سمجھتی کہ اس سے جو 2 سال تھی، اب اس کی عمر کو دیکھیں، چھوٹی سی ننھی سی بنی سی گڑیا جو ہے، کہتی ہے کہ اس کی گردن میں سوزش تھی اور اسے اسی اسپتال کے زیر علاج مدد کی وجہ سے اسے جو ہے داخل کرایا کہ اس کی ٹریٹمنٹ ہوئی، لیکن پھر اس نے سوچا کہ نہیں، اس نے اس کے لیے رقم بھی اکٹھی کرنی ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ بچی جو ہے، اور سیرین کے والد نے کہا کہ اسپتال نے ان کی بیٹی کی جان بچائی، اور قبل از وقت جب یہ پیدا ہوئی تھی تو اس کی گردن میں جو ہے گوئما تھا، جس سے اس کی سانس متاثر ہوئی تھی اور اس کی ٹریٹمنٹ کی۔ لیکن آپ اندازہ لگا لیں چھوٹی سی عمر میں اتنی بڑی پہاڑی کو سر کرنا اور ایک ریکارڈ بنا لینا، اور پھر ریکارڈ اس مقصد سے بنا لینا کہ میں اپنے لیے نہیں بھائی صاحب، ان بچوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو بیمار ہیں، جس اسپتال جن کا ٹریٹمنٹ کر رہا ہے، جن کو رقم کی ضرورت ہے۔ تو آپ اندازہ لگا لیتے کہ چھوٹی سی عمر میں اپنے چھوٹے سے ننھے منھے کندھوں پر اتنا بڑا بوجھ وہ اٹھائے، آخرکار اس پہاڑ کو وہ سر کر گئی ہے۔ بہرحال
ہم مزید اس کے لیے دعا گو ہیں کہ وہ اور بھی کامیابیاں سمیٹے اور اس مشن کو، انسانی خدمت کے اس مشن سے وہ اسی طرح سرشار ہو۔ سو ناظرین، ہمیں امید ہے کہ آپ کو ڈیلی ڈوز پسند آیا ہوگا۔ ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک جی، پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور بات ہوتی ہے جو سب سے فیوریٹ ٹاپک ہے میرا، اور وہ ہے کتابوں کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں بہترین دوست، اور جیسے کہا جاتا ہے کہ بہترین دوست کتاب ہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہترین مشغلہ بھی کتاب ہی ہے، اور کتاب آپ کی جو پرسنالٹی ہے، آپ کی جو شخصیت ہے، آپ کی باتوں میں، آپ کی گفتگو میں، اس کے انداز کو جس طریقے سے وہ بدلتی ہے، شاید کوئی اور آپ کی کمپنی یا کوئی اور دوست اس کو بدلے۔ اور میرے خیال میں جب آپ کتاب میں مگن ہو جاتے ہیں پڑھنے میں، شروعات میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بڑے مسائل ہوتے ہیں، کیسے پڑھا جائے، لیکن یقین مانیں جب آپ کتاب شروع کرتے ہیں، شروع کے کچھ صفحات میں مسائل ہوتے ہیں، یہ میں اپنا پرسنل تجربہ بتا رہا ہوں، لیکن جب آپ لین ہو جاتے ہیں اس کتاب کو پڑھتے پڑھتے، یقین مانیں پھر آپ کی ایک الگ سی دنیا ہوتی ہے۔ میرے خود بہت سارے تجربے ہیں، وہ اس پروگرام میں شیئر کروں گا، لیکن کتاب سے دوستی، ادب سے دوستی، اس پر یہ جو ہمارا ٹاپک ہے، اسی پر بات کرنے کے لیے باسط اقبال کشمیری صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ باسط صاحب ایجوکیشنسٹ ہیں اور سوشل ویلفیئر کے حوالے سے سوشل ایکٹیوسٹ ہیں۔ مختلف موضوعات پر گفتگو ٹیلی ویژن کی اسکرین پر آپ نے ان کو دیکھا ہوگا۔ سر بہت شکریہ آپ کو، مارننگ آپ کو، صبح بخیر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ بالکل، بہت شکریہ آپ کا اور سچ ٹی وی کا کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں مدعو کیا، تو آئی ریئلی اپریشیٹ یو، اور اسپیشلی ٹو کشمیری دا کمبینیشن، دیٹس اے بہت گریٹ۔ شکریہ۔ اچھا، ویسے اگر ہم دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کتاب جو ہے ماضی میں، یعنی ہمیں یاد ہے کہ جب سے سوشل میڈیا نہیں تھا تو اس وقت کتاب کے ساتھ دوستی بڑی پکی تھی۔ اب آہستہ آہستہ یہ دوستی کچی ہو رہی ہے۔ میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ کتاب پڑھنے سے زندگی میں اس کے آپ کی شخصیت پہ، آپ کی گفتگو پہ کن کن اثرات جو ہے وہ پڑھتے ہیں، اور اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اچھا، فرسٹ آف آل یہ جو ریڈنگ ہے نا، یا جو لفظ ریڈ ہے، میرے خیال میں یہ کائنات میں جو ورڈ ہے اس کی بہت زبردست اہمیت ہے۔ جی، اگر دیکھا جائے کہ جب کچھ چیز پہلے آپ ریڈ کریں گے تو اس کے بعد آپ اس چیز کو دیکھیں گے کہ اس کا کیا لائے عمل ہے۔ ٹھیک ہے۔ ریڈنگ یعنی آپ کی زندگی کے اندر انقلاب لائے گا۔ اگر یہ پہلے تو یہ ریڈ صرف یہ ایک پرنٹڈ مٹیریل نہیں ہوتا ہے، بلکہ آپ کی ایون سوچ کو ڈائیورٹ کرنے میں یہ جو کتاب بینی یا کتب بینی یا ریڈنگ بک، یہ بہت بڑا انقلاب برپا کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایک اور چیز جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، آپ نے بات کی ریڈنگ کے حوالے سے، اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں یار کتابیں، ہم کوشش کرتے ہیں کتاب پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہے کیا، اس پیغام کیا ہے، میسج کیا ہے۔ دونوں چیزیں جڑی ہوتی ہیں، کہیں نہ کہیں آرٹیکل کے ساتھ، کہیں نہ کہیں کتاب کے ساتھ۔ اب آپ نے جو بات کی کہ ریڈنگ، شروعات جو ریڈنگ ہے وہاں سے ہی تو شروع ہوتی ہے، تو میں تھوڑا سا آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ اس چیز کو سمجھنے کے لیے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ دیکھیں، جب آپ انٹرسٹ لیں گے اس بک میں تو آٹومیٹیکلی آپ کو سمجھ آئے گی۔ اگر آپ ایک بک کو اینڈ سے شروع کر دیں گے یا بیچ میں سے، تو ہمارے، آپ کو پتہ ہے ہم بینگ پاکستانی یوں کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی اپنی انٹرسٹ کی ہوئی تو ٹھیک ہے لے لیں گے، نہیں تو اس کا جب تک آپ کے اندر انٹرسٹ نہیں ہوگا، ایک تھوڑا سا شوق نہیں ہوگا، اس وقت تک آپ بک نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ مطلب شوق ہونا تو شوق لازمی ہے۔ لازمی ہے نا، جب مجھے شوق نہیں ہے تو میں کیوں اس کو پرچیز کروں اچھا، ایک اور چیز ہے، میں چاہتا ہوں کہ یعنی آپ کو پتہ ہے کہ مجھے اپنے گھر کا پتہ ہے، میرے گھر میں میرے بڑے بھائی جو ہے وہ کتابیں پڑھتے تھے، ڈائجسٹ وغیرہ اس وقت آتے تھے بڑے خوبصورت قسم کے، اخباریں بہت آتی تھیں، اس کو دیکھا دیکھی میں ہم کہتے تھے کہ یہ کچھ بڑی انٹرسٹنگ سی چیز ہے۔ میری بڑی بہن جو ہے وہ بھی اسی طرح مطالعہ، ڈائجسٹ وغیرہ، تو ساری چیزوں کو ہم دیکھا کرتے تھے، بڑی قریب سے دیکھا کرتے تھے، تو اس کا کہیں نہ کہیں اثر ہوتا تھا کہ ہاں ہم نے بھی پڑھنا، اس چیز میں کچھ نہ کچھ ہے۔ اب جو بچے ہیں، یعنی ابھی بچے ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی زیادہ تر موبائل کا رجحان ہے، کیسے والدین کو کیا کرنا چاہیے؟ کہ آپ کو نہیں لگتا کہ ڈمی سٹائل میں بھی کتاب اٹھا لینی چاہیے اگر اس کو انٹرسٹ نہیں ہے؟ سو بچوں میں انٹرسٹ پیدا کرنا ضروری ہے۔ بالکل سر، یہ انٹرسٹ اگر آپ گھر میں ایک ماحول پیدا کریں گے نا ایجوکیشن والا، تو ڈیفینیٹلی اس کا
اثر ہوگا. بچہ جب والدین کو دیکھے گا, مدر کو دیکھے گا کہ یہ کتاب کوئی اہمیت ہے یا اس کی کوئی ویلیوز ہے, تو ڈیفینیٹلی وہ اس کی ٹریک میں آ جائے گا. ٹھیک ہے. آپ نے ابھی سوشل میڈیا کی بات ہم بعد میں کرتے ہیں کہ آپ نیو جو ٹرینڈ چل رہا ہے, کتابوں کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی جاتی ہے. ماں نے ایک موبائل دے دینا ہے بچے کو کہ یہ لے بیٹا یہ دیکھو, بچہ اس میں مگن رہ جاتا ہے. وہ بس اسی طرح ہی جب تک ہم خود جب بھی کوئی بات کرتے ہیں نا تو کہتے ہیں یار یہ گورنمنٹ کرے, یہ کرے. جب تک ہم اپنے آپ کو خود نہیں ٹھیک کریں گے, اپنے گھر سے سٹارٹ نہیں کریں گے, تو تب کبھی انقلاب یا تبدیلی نہیں آئے گی آپ کے اندر. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ ضروری یہ ہے کہ گھروں میں جو پیرنٹس ہیں, والدین ہیں, بڑے ہیں, آپ اگر انٹرسٹ نہیں بھی لے رہے ہیں تو کم سے کم وہ ایکٹنگ اتنی کریں کہ کم بچے کو بھی اثر لگے کہ ہاں یہ کتاب میں کچھ ہے. جس طرح میں نے اپنی بات کی, اس طرح آپ کی بات ہے, دیگر ہمارے بچپنے میں تو یہی سب کچھ ہوتا تھا. اب جو ریڈنگ, اب میں کل پرسوں میں ایک نوجوان کے ساتھ بیٹھا تھا تو میں نے اس نے کہا کہ یہ ٹویٹ وغیرہ آپ نے لکھا ہے تو اس کو آپ دہرا دیں گے. تو میں نے کہا کیوں, آپ کو اردو پڑھنی نہیں آتی ہے؟ تو اس نے کہا جی نہیں آتی, انگلش آتی ہے, اردو نہیں آتی ہے. تو یہ جو ایک طرف کتابوں سے دوری ہے, دوسری زبان سے دوری ہے. ہاں ہاں, گیپ آف کمیونیکیشن اسی لیے آ رہا ہے. اب دیکھیں ہماری جو اردو بینگا ایک, میں ایز اے ایک اسکول بھی رن کرتا ہوں ایجوکیشن, اور میں نے اکثر دیکھا ہے کہ بچے ہمارے انگلش میں بہت آگے ہیں, اردو کو بالکل, اور رومن انگلش. اچھا یقین کریں کہ بچے بنیادی ورڈ بھی لکھنا انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کیا چیز ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ کہیں نہ کہیں غلطی جو ہے, جو آپ نے اسکول بھی رن کر رہے ہیں, آپ جیسے ٹیچر بھی ہیں, ایجوکیشن پہ بھی کام کر رہے ہیں, تو کہیں نہ کہیں غلطی ہم جو اس منصب پر بیٹھے ہماری نہیں ہے کہ بچوں کو ہم سکھائیں کہ بھئی ابھی لاسٹ ٹائم میں ایز اے گیسٹ گیا ایک بڑے اسکول کا نام تو نہیں لے سکتا, تو وہاں پہ بچوں کو یعنی 1 2 3 بھی نہیں آ رہے تھے. تو میں نے اسپیچ میں اپنے یہ کہا, استاد سے میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ اپنی زبان سے مت دور کیجیے گا بچوں کو. سر میں آپ کو سمپل ایک بات بتاؤں کہ ہم لوگ اپنی روایات, ٹریڈیشن اور اس سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں دن بدن. آپ دیکھیں گے کہ اگر اپنے بچے کو شروع میں ہی انگلش میڈیم سکول میں چھوڑنا ہے, اور اگر آپ کا بچے کو دیکھیں یہ ہم والدین خود لینگویج سے دور دراز کر رہے ہیں بچے کو. تو اب یہ ہماری ٹاپک میں بھی آ گیا ہے کہ انگلش میڈیم میں پڑھے گا تو ہوئے ہوئے کیسا زبردست ہے, اردو میں پڑھے گا کوئی سکول کا سٹینڈرڈ نہیں ہے. اگر سکول کے اندر پنجابی بولے تو اس سکول کا معیار نیچے ہی گر جاتا ہے. ہم والدین ذہنی طور پر نا, یعنی ہم نے وہ چیز کر لی. اچھا کتاب کی طرف آتے ہیں. اب کتاب کا مطالعہ آج کل اگر ہم دیکھیں بہت سارے, میں ایسا نہیں ہے کہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ سب لڑکے لڑکیاں جو ہے ریلز میں بزی ہیں, انسٹاگرام میں بزی, ایسا نہیں ہے. کہیں نہ کہیں میں عموماً میرا سنڈے کو میرا چکر لگتا ہے صدر کی طرف, وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کتابوں کی سٹالز ہوتی ہیں, وہاں پرانی کتابوں میں کوئی خوبصورت سی کتاب آپ کو مل جاتی ہے جس کی آپ کی تلاش ہوتی ہے, اور وہاں پہ میں نوجوان لڑکیاں لڑکوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ کتابیں ڈھونڈتے رہتے ہیں. اب آپ نے جو بات کی کہ کتاب سے دوستی, تو وہ لوگ ان کی کنفیوژن کو کیسے دور کیا جائے کہ جو کہتے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں کتاب پڑھوں, لیکن فاصلہ بہت زیادہ, اس فاصلے کو کیسے مٹاؤں؟ تو میں چاہتا ہوں کہ اس پہ آپ بات کریں کہ اس فاصلے کو کیسے مٹانا میں چاہیے. جب آتھر لکھنے والے ہو نا, اس میں ایک یہ تو ایسا مٹیریل جو کرنٹ افیئر یا جدید دور میں ہو وہ اس کو ساتھ ساتھ کرے, اور دوسرا جو بکس کی بات کر رہے ہیں نا ان کو ویلیو دیں. آپ نے دیکھا ہوگا صدر یا آگے بکس کی ہم نے کہاں لگائی ہوتی ہیں, ہمارے شوز کہاں لگے ہوتے ہیں اور ہماری بکس کہاں لگی ہوتی ہے. حالانکہ بکس آپ کی زندگی کے اندر اتنا بڑا انقلاب لاتے ہیں کہ اگر اس کی بینیفٹ پر جائیں تو شاید آپ یہ میڈیسن بھی لینا چھوڑ دیں. اتنی زبردست یہ ایک میڈیکیشن, ایک نشہ ہے, بالکل نشہ ہے. یس, تو یہ بات آپ کی درست ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے یاد ہے کہ کہا جاتا تھا ہمیں کہ بھئی اگر آپ نے رات کو نیند آپ کو اچھی آنی ہے تو 1 2 صفحات پڑھ لیجئے, اور ابھی بھی آپ ٹرائی کریں. ناظرین آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ ٹرائی کیا کریں.
کہ آپ رات کو 3 صفحات بھی جب پڑھتے ہیں آہستہ آہستہ آپ کی غنودگی پر طاری ہوتی ہے، اور پھر ایک ایسا مرحلہ جس میں آپ جو ہے چلے جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں نیند۔ تو یہ بات کشمیری صاحب نے بڑی خوبصورت کی کہ کہیں نہ کہیں آپ کو ان میڈیکیشن یہ ایک میڈیسن کا کام کرتی ہے۔ اچھا، میں جو بات کر رہا تھا کہ کتابوں کا دور ہے، آج کل بہت سارے چیزیں یوٹیوب پہ آ گئیں کیونکہ چیزیں بدل رہی ہیں آہستہ آہستہ۔ ہم بہت سارے نوجوانوں کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے یوٹیوب لگایا ہوتا ہے، کتاب کو سنتے ہیں، یعنی کتاب کی وائس کسی نے نوٹ کی ہوتی ہے، کتاب پڑھتا ہے اور دوسرا سنتا ہے۔ یہ کتنا ضروری ہے؟ یہ بھی ضروری ہے۔ کرنٹ سینیریو جو ہے ای لرننگ کا ہے، اس کو اب جو کتاب پر لکھا ہوتا ہے اگر اس کو ڈرامے کی شکل میں، یہ ڈرامہ کیا چیز ہے، ناول کیا ہے، پروز کیا ہے، بالکل، ہاں، یہ جو سٹوریاں ہیں، یہ ٹیلز ہیں، یہ کیا ہیں، یہ وہی تو اسی چیز کی عکاسی کرتی ہیں نا۔ اگر وہاں ایک آنکھوں والا تو کتاب دیکھ کے پڑھ لے گا، جو آنکھوں کے بغیر ہوگا تو وہ کیا کرے گا۔ تو یہ زندگی کا ایک عکس ہے، اس کو اگر اسی فلم میں اسی میں کرے تو اور زیادہ انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا، اور یہ کرنٹ کرنا چاہیے۔ ابھی ای لرننگ آ گئی ہے، اور بس رٹلائزیشن کی طرف نہیں جانا چاہیے، ہمیں دیکھ کے چاہے ایک صفحہ پڑھیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں، اے گڈ ریڈر از اے گڈ لیڈر۔ ایسے ہی ہے، ایسے جو لیڈر ہوتا ہے نا وہ ریڈر بھی ہوتا ہے، اور اس کے اندر کانفیڈنس تب بھی آئے گا جب اس کو اس چیز کا پتہ ہوگا کہ یار یہ کیا چیز ہے، لرننگ ہے نا، تو وہ تب گریٹ لیڈر بنے گا جب اس کے اندر کچھ۔ اچھا، ویسے جو میں نے شروعات میں بات کی والد صاحب کہ ظاہری بات ہے کہ کتاب آپ پڑھتے ہیں تو فرق ہوتا ہے، یعنی آپ کی اور دوسرے اس بندے کی جو کتابوں سے دور ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اس دوستی کو مزید گہرا کرنے کے لیے آپ کیا شروعات کرتے ہیں کہ یار کون سی ایسی کتابیں ہیں جو آسان ہیں، جو فلاں کتاب نام بھی ہم نہ لیں بے شک، لیکن کن کن کتابوں کی تب آپ بھی اس انٹرسٹ کو دیکھیں گے کہ اس بندے کا انٹرسٹ ہسٹری میں ہے، اس بندے کا جو ہے کسی اور چیز میں انٹرسٹ ہے، تو تب جا کے یا کیا کرنا چاہیے؟ مجھے یاد ہے، وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں آتی تھی چھوٹی چھوٹی بکس جب ہم بچے ہوتے تھے، اس میں فلاں جن کی کہانی، فلاں شہزادی کو اغوا کر کے لے گیا۔ آج کل ویسے ملک میں بھی اغوا کا معاملہ ہی چل رہا ہے، لیکن اس زمانے میں بھی شہزادیوں کو اغوا کیا جاتا تھا۔ تو اس قسم کی چیزیں ہم پڑھتے تھے۔ یہ انٹرسٹ جو ہے آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ اگر گہری کتابوں کی طرف، ایک گہرے مطالعے کی طرف جاتے ہیں تو شروعات کہاں سے کریں؟ شروعات ہمیشہ آسانی سے لے کے نا پھر آہستہ آہستہ سٹیپ وائز جائیں۔ یکدم آپ کسی کو، جب بچہ 6-7 کا ایئر کا ہوتا ہے اس کی پرائرٹی اور ہوتی ہیں، 6 سے 10 تک اس کی پرائرٹی اور ہوتی ہیں، اور آگے لور ایج شروع ہو جاتی ہے، 11 سے زندگی بدلتی ہے، مختلف سٹیج ہیں۔ یعنی اگر زندگی کی سٹیجیں دیکھیں نا تو یہ 7 سٹیجیں ہیں۔ 7 سٹیجوں میں لٹریچر کو مد نظر رکھتے ہوئے والدین کو بھی بچوں کے انٹرسٹ کے ساتھ ساتھ اس کو اپڈیٹ کرنا چاہیے، تب جا کے کہیں گے۔ اگر میں دیکھیں آپ کا ماحول کیسا ہے، گھر کا ریلیجیس ہے یا سیکولر ہے یا جو بھی ہے، اس کو آپ نے خود بیلٹ کرنا ہے۔ مدر اس میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے کہ بیٹا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کشمیر میں یا آگے پیچھے جہاں جب جاتے تھے بڑی بسیں ہوتی تھی، پنڈی کوٹلی سے پنڈی آتے تھے تو اخبار ضرور لے لیتے تھے، اپنا کام کریں۔ آج کل وہ ٹرینڈ ختم ہو گیا ہے، آج کل لگایا ہیڈ فون اور وہ بس آپس میں مگن ہوئے، مستی میں مگن ہے۔ بات آپ کی بالکل درست ہے۔ اچھا، ایک اور چیز جو آپ نے شروعات میں بات کی کہ ریڈنگ، یا بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے، یعنی اگر آپ کمیونیکیشن سکل ٹھیک کرنی ہے، کتنا ضروری ہے کتاب کا؟ اگر سر آپ دیکھیں تو ریڈنگ کے جو بینیفٹ ہیں نا، اس میں سب سے بڑی مائنڈ کی جو ہیلتھ ہے، اس کے لیے بہترین چیز جو ریڈنگ ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ کا سٹریس لیول اس قدر آپ کا ریڈیوس کر جائے گی، جو کہ سائیکالوجسٹ آپ کو بتائیں گے کہ کتنا زبردست آپ کو ہے۔ تیسری بات، آپ کو جو چیز نہیں آئے گی آپ نے بار بار کمیونیکیٹ کرے، اور گہرا تعلق ہے، اس تعلق کو تو آپ چھوڑ بھی نہیں سکتے ہیں۔ اور تیسری بات، آپ کو جو انفارمیشن ہوگی، اگر میں ریڈ نہیں کر سکتا ہوں تو مجھے کیا پتا یہ کیا ہے۔ جس طرح آپ نے وہ ایک بات کی ہے کہ نوجوان کہہ رہا ہے، تو وہ تو ایک جاہل قسم کا ہو گیا نا، کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ریڈنگ ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو یقین کریں کہ ریڈنگ ایک بیک بون ہے،
इंसान को खड़ा करने में, और ये दिमाग बड़ी की खूबसूरत बेहतरीन बात आपने मेडिसिन की। है। और ज़ाहिर बात है इकबाल बासित साहब कश्मीरी साहब जो है एजुकेशन ख़ासकर तालीम, और तालीम में हमने पहला फोकस किया किताब दोस्ती पर, उन्होंने जो गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई आपने भी सुनी, और मेरी भी कोशिश होती है कि इस टॉपिक को ज़्यादा छेड़ा जाए। लेकिन नाज़रीन लेते एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। जनाब, जो बात हम कर रहे थे ख़ासकर किताब के हवाले से, अब ज़्यादा इतना बर्डन है नौजवानों पे भी कि जो हमारे निसाबी किताबें हैं उसको पढ़ें या ये पढ़ें। ज़ाहिर बात है कन्फ्यूजन है, लोग कहते हैं चलो भाई साहब अगर ये पढ़ रहा है तो काफ़ी है। आपसे जानना चाहते हैं बैसियत एक माहिर तालीम कि क्या डिवाइड कैसे करना चाहिए कि हाँ अगर वो बर्डन ज़्यादा है तो इस चीज़ को कैसे लेके चलें, साथ में किताब को साथ में लेके चलें। है निसाब तो एक आपको सर्टेन लिमिट्स दे दी हैं कि आपने ये पढ़ना है, ठीक है, ठीक हो गया। हमने उसी को, और निसाब जो है वो एग्ज़ाम के लिए एक आपका पैमाना है कि आपने आगे बढ़ना है, उस स्टेप हैं, वो ग्रेडिंग है एक किस्म का। अगर उस ग्रेडिंग के साथ साथ स्कूल के अंदर लाइब्रेरियाँ हों, माहौल ऐसा बना हो कि बच्चा लेफ़्ट जाए तब भी एक बुक पढ़ी हो, राइट जाए तब भी, और इतना ज़बरदस्त किस्म का HOD जो उसका हेड होता है वो इन्वायरमेंट क्रिएट करे, तो इस दूरी को ख़त्म किया जा सकता है। फिर घर आए तो उसको एक रीडिंग, हमने रीडिंग को बोझ समझ लिया है बिल्कुल, और इसको पढ़ना ही नहीं है। क्यों? हमारे अंदर ये निसाब है, निसाब को हमने इतना पढ़ना है। और मज़े की बात मैं आपको बताऊं कि एक वक्त था कि लोग बहुत ज़्यादा पढ़ते थे तो सेकंड डिवीजन पास होते थे। आजकल मुझे एज आ एजुकेशनल, मैं खुद एग्जामर हूँ, हर जगह बच्चे नंबर भी पूरे पूरे लेते हैं, लेकिन मुझे डॉक्टर कदीर, डॉक्टर कायदे आज़म जैसे ये जो मोहसिन हैं ऐसे नहीं मिल रहे हैं। क्या वजह है कि हम एक बस उस ट्रैक की तरफ भाग रहे हैं, बस वो जब हमारी डेस्टिनेशन आ यानी जाती आपकी है बात जो है कि कहीं ना कहीं अपने ज़ात की ओर की तरफ बढ़ रहे हैं, हम उस फ्लोर नहीं बढ़ रहे कि बैसियत एक जो लीडरशिप क्वालिटी हो हमारे अंदर, वो चीज़ आए जो आपने जिन्ना साहब की बात की, या बहुत बड़े बड़े लीडर हमारे अंदर गुजरे भी हैं। और बड़े, इवन मैं अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की बात करूं तो वो 15 मिनट में किताब ख़त्म करते थे। उनके रीडिंग स्टाइल इस तरह होता था, और बड़े टैलेंटेड, बहुत सारे हाल के भी जिनके नाम नहीं लेके जा सकते, नाम लेंगे तो फिर प्रोग्राम बंद हो जाएगा, बड़े बड़े लोग हैं पढ़ने वाले। आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त जो यानी हम ख़ास कर किताब के हवाले से बात करते हैं, माजी में ये होता था कि मेले ठेले भी लगते थे किताबों के हवाले से, और अब आपने बात की कि हमें अनफॉर्चुनेटली किताबें जो है ज़मीन पर बिखरी हुई नज़र आती है, लेकिन माजी में किताबों का बड़ा ख्याल भी रखा जाता था, रिस्पेक्ट दी जाती थी, वहाँ से ही कुछ सीखा जाता, तो उस बंदे को भी रिस्पेक्ट मिलती थी। लेकिन बहरहाल मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि किताब, दोस्ती और ये क़ुरबत एक इंसान को कितना मुनफरिद बनाती है, और एक इंसान जो है उस मुआशरे में, यानी उस माशरे पर उसके क्या असरात होते हैं, और उस शख्स के जिसने किताबें पढ़ी होती हैं तो उसकी जो पर्सनालिटी है वो लोगों को किस तरह अट्रैक्ट करती है। टोटली डिफरेंट है। आप देखिए उसका रहन सहन, बोलना, सिविलाइजेशन, कल्चर, आप उसका स्टाइल, हर चीज़ टोटली वो डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि वो सीखता है। जितनी रीडिंग जिस माशरे में होगी, इतनी उसकी जो सोसाइटी या सोशल जो नेटवर्क होगा वो इतना स्ट्रांग होगा। वो इस वजह से कि वो अच्छाई बुराई हर चीज़ को जानता है कि यार ये चीज़ पॉजिटिव है, ये नेगेटिव। अब यहाँ लिटरेचर की भी अकसाम आ रहे हैं। अब देख लें सोशल मीडिया पर, आप बहुत अच्छी किताब पढ़ लें वो लोग कम देखेंगे, आप वैसे ही इसी तरह की कोई न्यूज़ बनाएं तो वो आप देख लें उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसलिए हमें सबसे पहले जो रीडिंग की तरफ ना वो फोकस करना है, तब माशरे में थोड़ी सी तब्दीली। जो पढ़े लिखे माशरे होते हैं उनका आप कंपेयर करें, जहाँ बुक रीडिंग नहीं होती है या बुक नहीं पढ़ी जाती है, उसको वैल्यू नहीं दी जाती है, उनका लाइफ स्टाइल स्टैंडर्ड आप देखें, दैट इज़ टोटली डिफरेंट। अच्छा, बस सब एक और चीज़, यानी इंटरेस्ट को मैं चाहता हूँ कि नौजवानों के उस इंटरेस्ट को कैसे डेवलप किया जाए। ज़ाहिर बात है जो कहते हैं कि भाई पढ़ना है लेकिन इंटरेस्ट नहीं है, दिलचस्पी नहीं है, थोड़ा सा उस पर बात कर लेते फिर आपसे इजाज़त भी ले लेते हैं। जी, उसको एक ही बात है कि ये जो दौड़ है ना नंबरों की, ये ख़त्म करें। और
بچے کو ڈیپتھ پر جو ہے وہ ریڈنگ ہے نا اس کی اہمیت کا اندازہ بتائیں کہ ریڈنگ کیا ہے. جب تک کسی چیز کی اہمیت نہیں بتائیں گے تو اس کو کیا پتہ لگے گا کہ میرا کیا ہے, کیلیبر کیا ہے, میں نے کیا کرنا ہے. تو ریڈنگ کا ایک ہی اس کا حل یہی ہے کہ نوجوانوں کو بھی لگانا ہے کہ ہر چیز کو ایک پراپر ٹائم دیں. ایک میں نے پہلے بات کی ہے کہ گڈ جو ریڈر ہوگا وہ لیڈر بنے گا. بالکل آپ کی بات درست ہے. جاتے جاتے میں چاہتا ہوں کہ کوئی اچھا سا پیغام ہمارے دیکھنے والوں کو آپ دے دیں, کیونکہ چونکہ سیگمنٹ کا وقت جو ہے اختتام کو پہنچ رہا ہے. تو میری ایک ہی بس لاسٹ میسج یہ ہے کہ والدین بچوں پر فوکس رکھیں, نظر رکھیں. یہ جو آپ نے سوشل میڈیا میں ایک موبائل دے دیا ہے نا, یہ سمجھ لیں ایک زہر ہے بچوں کے لیے. اس کو تھوڑا سا ایک اپنی زیر نگرانی میں اس کو آپریٹ کروائیں اور اس کی جگہ آپ ایک بک دے دیں. تو یہ دیٹ از اے بڑی خوبصورت بات کی, اور باسط اقبال صاحب ہمارے ساتھ تھے اور ان کی گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمایا. میں بھی ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں, دیکھیے ہر چیز کے سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتے ہیں اور اس کے کچھ اچھے اثرات بھی ہوتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کا من نہیں لگتا ہے تو لسنر آپ بن سکتے ہیں. یوٹیوب پہ بڑی خوبصورت بکس جو ہیں ان کا خلاصہ بھی پڑا ہوتا ہے. ہمارے جیسے بہت سارے نوجوان جو اس پہ کام بھی کرتے ہیں تو اس کو بھی. اور ہاں, آج کل آپ کے موبائل میں PDF ہے, بہت ساری کتابیں میں نے خود جب نہیں ہوتی تو میں ادھر سے نکال کے ریڈ کرنا شروع کر دیا. اور اب جب سفر میں رواں دواں ہوں, جہاں سے آپ گزریں, تو آپ کتاب میں جب مگن ہو جائیں تو وہ وقت کا پتہ نہیں چلتا ہے. اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ کتابوں سے دوستی آپ کی زندگی کو, آپ کی شخصیت کو منفرد بناتی ہے. آپ کی گفتگو معیاری گفتگو ہوتی ہے, اور پھر معاشرے میں آپ کی ایک الگ پہچان ہوتی ہے. اور باسط صاحب نے جو بات کی کہ ہاں ہمیں ضرورت ہے لیڈرشپ کی, لیکن لیڈرشپ کے لیے ضرورت ہے ریڈرز کی. ایک بہترین ریڈر جو ہے ایک اچھی کوالٹی کا ایک لیڈر آپ کو بنا سکتی ہے, آپ کی مختلف کوالٹیز پیدا کر سکتی ہے. سو کتاب کے ساتھ دوستی ضرور رکھیے. بے شک سوشل میڈیا کا دور ہے, ریل کا دور ہے, لیکن ریل کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا ٹائم نکال لیجئے گا کتاب کے لیے. سو دوستو ایک نیوز بریک لیتے ہیں, اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی, پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور جب بات ہوتی ہے تعلیم کے حوالے سے تو بہت سارے لوگوں کے بہت سارے سوالات ہوتے ہیں, بہت سارے مسائل, اور ان مسائل کا حل طلب ہے. اس حوالے سے ظاہری بات ہے کہ مسائل بہت سارے تعلیم میں, نصاب میں کنفیوژن بہت زیادہ ہے. میرے خیال میں یہ ایک اہم ٹاپک ہے. جس طرح ہم نے اس سے پہلے کا ٹاپک کیا وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کی زندگی کو بدلنے کے لیے, لیکن بیسک ایجوکیشن سے آگے کی طرف بڑھنا اور پھر پروفیشنل لائف میں جانے کے لیے کتنا ضروری ہے کہ تعلیم کا معیار اور اس میں جو مسائل ہیں اس کا حل, اس کو تلاش کرنا. اسی پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ زید حسین صاحب ہیں, ماہر تعلیم ہیں, پرنسپل لورشیا ایجوکیشن سسٹم کے پرنسپل ہیں. سر صبح بخیر, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں وقت دیا. پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ نام بڑا خوبصورت ہے, لورشیا, تو یہ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ اس کا معنی کیا ہے. جی تھینک یو ویری مچ. ٹارشیا کا آپ نے پوچھا تو ٹارشیا بیسیکلی اٹیلین ورڈ ہے. اچھا. اور اس کی دو ڈفرینٹ پروننسیشنز ہیں. ٹارچا بھی ہے وچ ڈائریکٹلی مینس ٹارچ. اچھا. اور ٹارشیا بھی ہے جس کا میننگ بھی انگلش میں یہی بنتا ہے, روشنی. یعنی ٹارچر کی بات نہیں کر رہے ہیں بچے کہتے ہیں کہ بھائی صاحب یعنی صبح صبح اٹھتے ہیں نا, کہتے ہیں ہم ٹارچر ہو رہے ہیں. یہ ٹارچ کی بات ہے, روشنی کی بات ہے. یعنی آپ کی زندگی کو ہر طرف اس اندھیرے کو مٹا کے, اندر کا جو اندھیرا ہے اس کو مٹا کے دیا جلانا ہے. سو بڑا خوبصورت یہ نام ہے. میں تھوڑا سا آپ کو اس میں اور مزید تھوڑا سا وہ ایڈ اپ کر دیتا ہوں. یہ بیسیکلی جس وقت بنا یا یہ آئیڈیا جب آیا ذہن میں, تو انفیکٹ باقی بھی دوست ہیں ساتھ, لیکن یہ میرا ہی آئیڈیا تھا کہ نام دینے کا انسٹیٹیوشن کو. زبردست. تو ٹارشیا کا جب نام آیا تو پھر میں نے اس کو باقاعدہ سے اس کا سرچ کیا, اس کو دیکھا کہ یار یہ ہے کیا. پھر ہمارے ساتھ ایک اور دوست بیٹھے تھے تو ان سے جب میں نے شیئر کیا تو ساتھ ہی بک, ہمارا جو لوگو ہے میں آپ کو بھیجوں گا, ضرور تو وہ بھی آپ ضرور اس پہ وہ کیجیے گا. اور اس کے ساتھ نا مطلب ایک ٹارچ ہے اور روشنی جو ہے, جس طرح گورنمنٹ کالج کا وہ ہے لوگو ہے, تو اس کے ساتھ تھوڑا سا ہم نے اس کو چینج کر کے, تو بیسک جو اس کا یعنی آپ کہہ لیں کہ جو ہمارا تھیم تھا وہ یہ تھا علم کی روشنی پھیلانا. تو الحمدللہ 2016 آنورڈ جو ہے ٹارشیا ایجوکیشن سسٹم اپنے اس تعلیمی میدان میں بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ آگے چل رہا ہے.
اور اس وقت ہمارے آگے چل کے گفتگو ہوگی انشاءاللہ، پھر میں آپ کو اپنے جو بھی اس وقت تک ہماری اچیومنٹس ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ شکریہ، بہت شکریہ، اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے جس مقصد کے لیے آپ نے یہ ٹارچ اٹھائی ہے اور روشنی پھیلا رہے ہیں۔ سر، جو ہم بات کرتے ہیں، جو میں نے شروعات میں بات کی کہ بھئی مسائل بہت سارے، آپ کی نظر میں آپ ایک ایسے منصب پر بیٹھے ہیں کہ جس منصب پر بیٹھ کے آپ لوگوں کو ایک الگ دنیا کی طرف لے کے جاتے ہیں، ایک الگ راہ دکھاتے ہیں، کہیں نہ کہیں سدھار کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ یہاں پہ اس وقت جو ہمارا جدید تعلیمی نظام ہے، دنیا کے تعلیمی نظام کو دیکھیں، یہاں پہ دیکھیں، آپ ظاہری بات ہے کہ آپ باہر دنیا کو بھی بڑے قریب سے آپ دیکھ رہے ہوں گے، تو کہاں پہ کن کن مسائل آپ کو لگتے ہیں کہ اگر یہ چیزیں ایسی ہوتی تو کمال ہو جاتا؟ دیکھیں سر، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اگر اپنے تعلیمی نظام کو اگر کمپیئر کریں نا باقی جو ایڈوانس ورلڈ ہے اس کے ساتھ، یا ایون ہمارے جو نیئر اباؤٹ بھی جو کنٹریز ہیں، تو انفارچونیٹلی مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم بہت زیادہ وی آر لیکنگ بیہائنڈ، بہت زیادہ پیچھے ہیں۔ ہمارا وہ جو ارلی 60s یا 70s کا جو ہمارا سسٹم تھا، جو کہ روٹ لرننگ پہ مبنی تھا اور اس کے اندر پریکٹیکل اسپیکٹس نہیں تھے، آج بھی کم و بیش وہی چیزیں چل رہی ہیں۔ اب آپ دیکھیں، ہمارا جو گریجویٹ ہے وہ یہاں سے جب نکل کے جاتا ہے تو انفارچونیٹلی اس کو اگر کوئی ایک چھوٹا سا سیگمنٹ لکھنے کے لیے دے دیا جائے تو ہی از انیبل ٹو رائٹ کمپریہنسولی، پراپر اس کو وہ گائیڈ لائن نہیں ملتی، پراپر وہ جو پریکٹیکل اسپیکٹس ہیں نا، انفارچونیٹلی وہ ابھی تک ان کو یعنی کہ اس طرح سے انٹروڈیوس ہی نہیں کیا گیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، تعلیم کی جب آپ نے بہت خوبصورت بات کی اور بہت زبردست، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک فورم بھی ہے جہاں سے لوگوں تک یہ میسج پہنچنا چاہیے کہ آپ ذرا تھوڑا سا اس کو یوں دیکھیں کہ ہمارے گورنمنٹ لیول کے اوپر اتنا بڑا جو ایک مطلب سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ ایجوکیشن ہے اور اسی طرح آپ کی ہیلتھ ہے، یہ ایسی چیزیں ہیں جن کو آپ اگنور نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے ہیں، بالکل نہیں کر سکتے۔ جہاں باقی سارے معاملات آپ کے چل رہے ہیں، وہاں پہ ایجوکیشن کے اوپر ایک اور چیز جو بجٹ کی بات کریں، بجٹ آپ تو لیس دین 2% جو ہے وہ ہمارا جی ڈی پی کا ہے۔ اب اس میں مجھے بتائیں کہ وہ مطلب آپ کیا ریفارمز لے کر آئیں گے، کیا آپ جدت لے کر آئیں گے؟ پھر آپ جب کمپیئر کرتے ہو دوسری ممالک کو، دوسری کنٹریز کو، تو ان میں دیکھیں کہ وہ کر کے آ رہے ہیں۔ انفارچونیٹلی ہمیں اس کو اوور آل کرنے کی ضرورت ہے، اور رائٹ فرام دا بگننگ، تب جا کے شاید ہو سکتا ہے کہ کچھ آہستہ آہستہ اٹ ول ٹیک ٹائم۔ یہ نہیں ہے کہ بس ایک دم سے آپ اوور نائٹ کر لیں گے، اس پہ ٹائم لگے گا، لیکن کنسسٹنسی۔ ٹھیک ہے، اچھا، میرے خیال گفتگو کا سلسلہ جاری ہوگا آپ کے ساتھ، لیکن ایک چھوٹا سا بریک، ناظرین نیوز بریک ہے وہ لیتے ہیں، اس کے بعد آتے ہیں دوبارہ اسی سیگمنٹ پر، ہمارے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ایک چھوٹا سا بریک ہمارے ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک پروگرام، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ زاہد حسین صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ماہر تعلیم ہے، اور گفتگو کا سلسلہ ان کے ساتھ جاری ہے۔ سر، جو بات ہم کر رہے تھے، یعنی ایک طرف تو ہم دیکھتے ہیں آج کل کے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچے ننھے منھے کندھوں پر ایک بھاری بھرکم بیگ جو ہے انہوں نے اٹھایا ہوتا ہے، اور چھٹی کے وقت آپ دیکھیں جب وہ اسکول سے نکلتے ہیں تو پھوکے بھی ہوتے ہیں، انرجی بھی لیس ہوتی ہے، ٹیچروں کو سن سن کے، ظاہری بات ہے ایک دماغ ہوتا ہے نا، کب تک آپ 6-12 گھنٹے۔ ایک تو اس چیز پہ تھوڑا سا فوکس کیجئے گا۔ پھر یہ جو ٹائم ہے اسپیسیفک، یعنی کچھ جگہوں میں دیکھتا ہوں کہ ٹائمنگ جو ڈیوریشن ہے وہ سرکاری اسکول میں تو بہت زیادہ ہی ہے، اور کہیں نہ کہیں پرائیویٹ میں تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ تھوڑی بہت لائٹر نوٹ پہ بھی چیزیں آ جاتی ہیں، ٹیچر بھی تھوڑا سا اس چیز کو مگن کرنے کی، ان کو اس کلاس میں تھوڑا سا کوشش کرتے ہیں کہ بچے فریش رہیں۔ لیکن ہمارے سرکاری اسکول میں ماشاءاللہ، کیونکہ میں خود بڑا کلوز رہا ہوں، میں بھی ایک ٹیچر رہا ہوں، کافی عرصے استاذ میں رہا ہوں، تو میں نے بالکل کلوزلی ساری چیزیں دیکھی ہیں، تو میں چاہتا ہوں سر اس پہ بھی ذرا نظر ڈالیں گے، معصوم سے کندھوں پر اتنا بڑا بوجھ۔ ایسا ہے کہ ہم لوگ جب تھے نا جی پرائمری ایجوکیشن میں جاتے تھے تو ہمارے پاس نا ایک تختی ہوتی تھی، یس، ٹھیک ہے، سلیٹ ہوتی تھی، ہاں، اور میں خود ٹاٹ اسکول سے پڑھا ہوا ہوں، میرا بھی انیشیل سٹیج کے اوپر، یعنی کہ ہمارے اسکول میں جو میرے گاؤں میں ہے، ہاں، تو بیسیکلی میرا تعلق ایبٹ آباد سے ہے، زبردست، اور ایبٹ آباد میں بھی آپ نے نام سنا ہوگا، ٹھنڈیانی بہت ہی خوبصورت جو ہے پکنک میں اسپاٹ ہے، بلکہ رہا ہوں، میرا گھر بھی وہاں پہ ہے، ڈیولپ نہیں ہے اس طرح سے، لیکن وہاں سے آگے جا کے تو بیسیکلی کوٹلیاں میرا جو نیٹو ٹاؤن ہے نا، دیٹ از کوٹلیاں۔
تو ہم لوگ جاتے تھے، ایک کتاب ہوتی تھی، ایک تختی ہوتی تھی، ایک سلیٹ ہوتی تھی، ٹیچر نے پڑھایا. مجھے آج بھی وہ ٹیبلز جو پریکٹیکلی جو ہے مجھے کر کے دکھاتے تھے ہمارے ماسٹر اکبر صاحب، اللہ جنہ نصیب کرے ان کو، اور اگر زندہ ہیں تو اللہ پاک ان کو جو ہے وہ ان کی عمر میں برکت دے. آج کا جو بچہ ہے نا، جو آپ نے سوال پوچھا، ہم نے اتنا بڑا بیگ، اور کئی دفعہ یقین کریں رونا آتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کی آزادی ہم نے تعلیم کے نام پہ معذرت کے ساتھ سلب کر لی ہے. ان بچوں کو ہمیں دیکھیں، میں ریڈنگ کمپریہنشن میں ایک ٹاپک میں پڑھاتا ہوتا ہوں، ریڈ واٹ یو نیڈ. دیکھیں ہم ساری بکس لے کے بچے کو پڑھا رہے ہیں نا، تو ایڈوانس کنٹریز میں کیا ہوتا ہے، بچے کی ایک نفسیاتی ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کا پوٹینشیل، اس کی ایبلٹی کا پتہ چل جاتا ہے. یار اس بچے کی جو ہے لائن آف ڈائریکشن یا اس کا فیلڈ آف انٹرسٹ کیا ہے. یار آپ اسی کے اندر اس بچے کو لے کے چلو، اسپیشلائز کرواؤ اس کو، وہ کل ایک بہت بڑا پلر آپ کے لیے بن کے نکلے گا. ہم اس کو تمام چیزیں پڑھانے کی چکر میں نا، کہ کہیں کا بھی، وہ کہتے ہیں کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی بھی بھول گیا. تو وہ بیچارہ کسی جگہ پہ بھی، وہی میں نے جو پہلے بات کی تھی کہ ایک چیز مطلب، ایک تو مجھے تھوڑی سی یادیں آپ نے ریکال کی، اور ظاہری بات ہے کہ ہم بھی ان علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں جہاں سے یعنی پرائیویٹ اسکول سسٹم کو برا بھی مانا جاتا تھا. مجھے یاد ہے کہا جاتا تھا کہ انگریزوں کی، ہماری تو پرابلم یہی کہ سب سے پہلے شروعاتی فتووں سے ہوتی ہے. سو وہاں پہ بھی اس قسم کی چیزیں شروعات میں تھی، اور پھر بعد میں پرائیویٹ اسکول آئے. تو یعنی تختی کے اوپر مٹی لگانا، اس تختی کو ڈرائی کرنا، پھر سیاہی مجھے آج بھی یاد ہے کہ اس میں ہلکا سا گڑ ڈال کے اس کو تھک کرنا یا چینی ڈال کے، پھر جو اوپر ایک لائن ٹیچر صاحب نے لکھی ہوتی ہے ایز اٹ از لکھنے کی کوشش کرنا اور اس کو بار بار مٹانا. تو آپ کی ایک فزیکل ایکٹیویٹیز بھی ہوتی تھی. اب جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچہ اسکول سے آتا ہے، ایک بھاری بھرکم بیگ ہے، پھر آپ نے اتنا کمال کے ٹیچر نے اتنا دیا ہے کہ ہوم ورک اتنا ہے، اس کے بعد وہ ہوم ورک پھر مدرسے کے لیے جانا یا گردوارے کی طرف جانا، کیونکہ ظاہری بات ہے ہم نے مذہبی تعلیمات بھی دونوں طرف، ہر طرف دینی، چاہے میرے سکھ ہیں یا ہندو ہیں یا مسلمان ہیں، سب نے دینی ہے. تو یہ والا برڈن اتنا زیادہ نہیں ہو گیا ہے، اور پھر فزیکل ایکٹیویٹیز سے ہم نے بچے کو بڑا روک لیا ہے. ایسا ہی ہے. آج کا جو بچہ ہے، ایک تو یہ کہ اس کے پاس ٹائم ہی نہیں بچتا، پریشر اس کے پاس اتنے بہت زیادہ ہے. ٹیچرز کی طرف سے الگ پریشر ہے، اس نے جانا ہے کسی جگہ پہ، فرض کیا مسجد میں جانا ہے قرآن پاک پڑھنے کے لیے یا ناظرہ سیکھنے کے لیے، وہاں پہ الگ ٹائم ہے، پھر اس نے ہوم ورک کو الگ ٹائم دینا ہے. پھر ظاہر ہے اسی طرح کی اور بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں. اپنے پیرنٹس کے ساتھ بھی ظاہر ہے بچوں کو ایک سافٹ کارنر چاہیے ہوتا ہے، اور آپ کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے. تو انفارچونیٹلی ان ساری چیزوں سے آج کل کا بچہ ہمارا محروم ہے. گراؤنڈ سے دور ہو گیا ہے، کتاب سے دور ہو گیا ہے. جو فزیکل ایکٹیویٹیز تھیں اس کی، جو کہ جس طرح آپ کی دیکھیں نا ریڈنگ ہے، جیسے ہم پڑھتے ہیں تو اس سے ہمارا مائنڈ فلرش ہوتا ہے، آئیڈیاز جنریٹ ہوتے ہیں. اسی طرح جب آپ باہر نکلتے ہو تو فزیکل اسٹرینتھ بھی آپ کو ضروری ہوتی ہے، اور وہ فزیکل اسٹرینتھ آپ کو موبائل لے کے یا بیڈ پہ یا کاؤچ پہ لیٹے ہوئے بیٹھے ہوئے نہیں ملتی. ڈیفینیٹلی یو ول پرفارم سم تھنگ، کوئی نہ کوئی آپ کریں گے، ہیلدی ایکٹیویٹی کی طرف جائیں گے. تو وہ کہتے ہیں نا کہ ہیلدی باڈیز جو ہے نا کیپ ہیلدی مائنڈس. تو بدقسمتی سے میں یہ چیز ہمارے بچوں میں ہے. میری ریکویسٹ ہائی آپ سے یہ ہے کہ اس کو آل ٹوگیدر جو ہے، جو ماڈرن یا جسے ہم کہتے ہیں جدید دور کے جو تقاضے ہیں، خدا را اس کے مطابق ہم آنگ کریں اس کو. ہمارے پاس ماشاءاللہ اس وقت پاکستان جو ہے رچ اینڈ ٹیلنٹ ہے. یوتھ ہماری جو ہے وہ یعنی 50-60% جو ہے مور اور لیس جو ہے وہ ہے ہمارے پاس. ان کو صرف ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہے، گرومنگ کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے اسکول کالجز میں مجھے آج بھی اچھی طرح یاد ہے کہ ہمیں ہماری ٹیچر جو ہمیں بات کہہ دیتے ہوتے تھے نا، تو ہمارے لیے وہ پتھر پہ لکیر ہوتی تھی. آج کل کا میں خود چونکہ ایک سیٹ اپ دیکھ رہا ہوں اور مختلف جگہوں پہ اسی طرح سے ایکسپیرینسز بھی ہوتے رہتے ہیں، آج کل کا جو بچہ ہے وہ بدقسمتی سے ٹیچرز کو وہ ویلیو، وہ ویٹیج، وہ امپورٹنس نہیں دے رہا جو کہ دینی چاہیے. اچھا سر، یہاں پہ ایک اور کنفیوژن ہے، یعنی میں چاہتا ہوں کہ اس کنفیوژن کو بھی دور کیا جائے، اور آپ جیسے لوگ جو منصب پر براجمان ہیں، یعنی یعنی آپ کی بات جو ہے، مجھے یاد ہے کہ ایک ٹیچر اب بھی میں ریلیٹڈلی میرے فیس بک پہ یا سوشل میڈیا پہ اگر میرا ٹیچر ہے اور اس نے بڑے کمنٹس یعنی میرے خلاف بھی کرتی ہے، تو میں جا کے رسپیکٹ کرتا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے اس کو میں نے جواب نہیں دینا ہے. حالانکہ اگر کمنٹس مجھے پتہ ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن پھر بھی کیونکہ میرا ٹیچر ہے
اب بھی میں اگر گاؤں جاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں میرے جتنے بھی بزرگ ٹیچر ہیں یا ابھی بھی بہت سارے ہیں تو میں ان سے ملتا ہوں, اسی طرح رسپیکٹ ہے. لیکن ابھی جو ایک چیز آئی ہے کہ میں ابھی بہت سارے میرے دوست لیکچرر آ رہے ہیں, پرنسپل ہیں, گورنمنٹ سیکٹر میں کام کرتے ہیں, تو وہ یہ بات کرتے ہیں کہ ہم اگر اپنے سبجیکٹ سے ہلکے پھلکے بھی ادھر ادھر ہو جائیں اور ہم اخلاقیات پر تھوڑا درس دے دیں کہ یہ بیٹا یہ اسکول کا, یہ کالج کا ٹائم ہے, اسکول کا ٹائم ہے, تو سیدھا جا کے وہ ایک پورٹل بنا ہوا ادھر جا کے کمپلینٹ ہو جاتی ہے. وہ تو پورٹل پہ تو ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر جو ہے نا استاد جو ہے وہ سب سے زیادہ مظلوم طبقہ ہے. وہ کس وجہ سے؟ آپ دیکھیں کہ بیرونی دنیا میں ہم ہمیشہ چھوٹی چھوٹی چیز کو بھی ہم لے کے چلتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں, ہاں ٹھیک ہے نا. لیکن وہاں پہ دیکھیں کہ جو نارمز ہیں, جو ویلیوز ہیں, وہ کیا ہیں. ہم ہمیشہ جہاں کہیں بھی پھنستے ہیں نا تو معذرت کے ساتھ پھر ہم بیچ میں نا فوراً مذہب کی آڑ لے کے ہم وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. سوکھا طریقہ ہے. میں بالکل اس کے بالکل حق میں نہیں ہوں. آپ دیکھیں جو چیزیں اچھی ہیں نا, جہاں سے بھی آپ کو ملتی ہیں, جو کہ آپ کی شخصیت کے لیے بہتر ہیں, جو آپ کی قوم کے لیے بہتر ہیں, جو آپ کی ملک کے لیے بہتر ہیں, جہاں سے بھی آپ کو ملتی ہیں آپ ان کو اڈاپٹ کر لیں. جو چیزیں بری ہیں تو کوشش کریں دوسرے کو یہ کہنے سے کہ یار تم برے ہو, سب سے پہلے جو ہے نا وہ سیلف انالیسس از دا بیسٹ انالیسس. پہلے اپنے اندر بات سے کی, اور وہ کہتے ہیں کہ برا ویکھن میں چلیا برا نہ ملیا کوئی, جو من ویکھیا اپنا مجھ سا برا نہ کوئی. جاتے جاتے سر, کیونکہ سیگمنٹ ختم ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ خوبصورت سا پیغام زاہد صاحب آپ دیجیے گا تاکہ جو دیکھنے والے پیرنٹس ہیں یا بچے ہیں, یا پیغام جب ان تک سوشل میڈیا کے تھرو یہی اسکرین سے پہنچتا ہے تو ان کی زندگی میں آپ کی وجہ سے تھوڑا بہت بدلاؤ, اور اس نظام کے حوالے سے بھی تھوڑی سی بات کر کے ہم آپ سے پھر اجازت لیں گے. جی, میں یہی میسج دوں گا. میری سب سے پہلے تو والدین سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اپنے بچوں کو ٹائم دیں. ہم اس قدر جو ہے بینگ پیرنٹس اس قدر اپنے مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو جاتے ہیں, اور اس کے اوپر ظاہر ہے سوشل پریشرز ہوتے ہیں, ہمارے فائنینشیل پریشرز ہوتے ہیں, اس کے علاوہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں, لیکن ہم اگنور کر رہے ہوتے ہیں. تو سب سے بڑا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو کشن ہے نا جی والدین کے پاس جو ہے وہ اپنی دیکھیں والدین اولاد کو کیا چاہیے, بچوں کو کیا چاہیے, ایک ان کے سافٹ کارنر چاہیے. آپ نہیں دیں گے تو وہ کسی نہ کسی جگہ پہ وہ سافٹ کارنر کو, کمفرٹ زون کو ڈھونڈنے کے لیے بیٹھ جائیں گے. کوئی پتہ نہیں وہ جو کارنر ان کو ملا ہے تو وہ کیسا ہے, وہ ان کو کس ڈائریکشن میں لے جائے. تو ایک تو میری والدین سے بالخصوص ہے وہ یہ ہے کہ ان کی تربیت کے حوالے سے اداروں میں میں ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے آنے والی جنریشن کے لیے پرسنالٹی گرومنگ اور کیریکٹر بلڈنگ کے اوپر جو ہے وہ کام ہو بھی رہا ہے, لوگ کر بھی رہے ہیں. میں خود بھی اس میں اپنی ایفرٹس جو ذاتی طور پہ ہو سکتی ہیں میں کرتا ہوں. میری باقی ظاہری بات ہے وہ کتنا کچھ ہوگا, پارٹ ہوگا جو میں رول پلے کر سکتا ہوں. تو ایز اے ہول جب ہم دیکھتے ہیں مجموعی طور پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ جو ان دو چیزوں کا بہت زیادہ ضرورت ہے ہمیں, کہ ہمارا بچہ جب نکلے یہاں سے باہر تو یار پڑھا لکھا ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھا انسان میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ ضروری. اور ہائی اپ سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ اس پورے جو ہمارا تعلیمی نظام ہے خدا را اس کو مکمل طور پر جو ہے آنے والے جو دور کے تقاضے ہیں ان کے ساتھ ہمان کریں. بڑی خوبصورت بات کی زاہد حسین صاحب, ماہر تعلیم, اور ان کی جو میسج تھا بڑا, میں اس کو کیا ریپیٹ کروں, لیکن انہوں نے جو بات کی میرے خیال میں جاتے جاتے کہ اس پر امپلیمنٹیشن اور اس پر عمل درآمد عملی طور پر ہوتا ہے تو یقیناً ہم بہت ساری تبدیلیاں بین الاقوامی سطح پر, ملکی سطح پر تو بین الاقوامی سطح پر بھی آ سکتی ہیں. ناظرین ان سے اجازت لیتے ہیں اور لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, سو ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک پروگرام, ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور ناظرین سب سے اہم ٹاپک, ظاہری بات ہے ٹاپک سارے اہم ہوتے ہیں, چاہے وہ تعلیم سے ریلیٹڈ ہو, کتاب سے ہو, یا ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہو. اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ دنیا بھر میں شوگر ذیابیطیز کی بات کی جائے تو پوری دنیا میں بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے, لیکن پاکستان میں بھی بہت تیزی آ رہی ہے. اور پہلے ایک وقت ہوتا تھا کہ کہا جاتا تھا کہ بھائی صاحب 40 کے ہم ہو گئے, 45 کے ہو گئے, 50 کے ہو گئے تو پھر شوگر وغیرہ جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتا تھا, آپ ٹیسٹ کراتے تھے. اب معاملہ یہ ہے, مسئلہ بھی یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے عمر میں نوجوان کو میں دیکھتا ہوں کہتے ہیں بھائی صاحب شوگر ہو گیا ہے, چھوٹے سے بچوں کو دیکھتا ہوں تو کہتے ہیں بھائی صاحب ہے شوگر ہے. سو اس وقت اس کی تیزی سے اتنی تیزی سے اس کا پھیلنا, اس کے روک تھام کے لیے کیا ہونا چاہیے, کن کن چیزوں پر عمل کر کے ہم اپنی زندگی سے شوگر کو بھگا سکتے ہیں, اور کیا شوگر کا علاج ممکن ہے, کن طریقوں سے کیا جا سکتا ہے. اور خاص کر جس شخصیت سے ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں ہمیشہ کی طرح 1 ویک میں,
تو وہ آپ کو میڈیسن کی طرف نہیں لے کے جاتے, وہ آپ کو سیدھا آپ کے کچن کی اور لے کے جاتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی صاحب مہنگائی بہت ہو گئی ہے تو کچن میں بہت ساری چیزیں پڑی ہیں جس سے آپ اپنی زندگی کو پرسکون بنا سکتے ہیں. ڈاکٹر سجاد صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, ایز یوزول یو لکنگ گریٹ, آپ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ جو شوگر ہے, مٹھاس, اور ظاہری بات ہے بہت ساری چیزیں سے کہیں نہ کہیں ہم آگے کی طرف بڑھ جاتے ہیں, پھر اس لیول پہ پہنچ جاتے ہیں. کیا وجوہات ہیں کہ پاکستان میں اتنی تیزی سے اس کا پھیلنا؟ بیسیکلی لائف سٹائل جو ہے وہ ہم نے بہت زیادہ جو ہے نا وہ آرام دہ کر دی ہے. اچھا, کھانا لوش ہے, ریسٹ لوش کرنا ہے, اور کیلریز جو ہے وہ برن نہیں کرنی. اچھا, وہ برن نہیں کرنی, وہ برن نہیں کرنی. اور ہری اینڈ وری 2 لفظ ہیں جو آپ کو شوگر کر دیتے ہیں. یہ اپنے زندگیوں سے جو ہے وہ تیزی نکالیں اور وری نہ کریں. مطلب یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ بار بار موقع دیتا ہے ہر چیز کے لیے. وہ انسان بہتر ہوتا ہے جو ان موقعوں سے سیکھتا ہے اور اپنے لیے بہتری کرتا ہے. ڈائبٹیز جو ہے وہ پاکستان میں 2030 میں جو ہے وہ ابھی 3 کروڑ ہیں, تو وہ کہہ رہے ہیں ٹرپل ہو جائے گی اتنی زیادہ تیزی سے, جو آپ نے انٹرو میں بتایا کہ چھوٹے بچوں میں بھی آ گئی. اب اس کی 2 ٹائپس ہیں, ٹائپ 1 اور ٹائپ 2. ٹائپ 1 جو ہے وہ انسولین ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے لائف ٹائم, جتنی اس کی زندگی ہوتی ہے تو وہ ہمیشہ اس نے انسولین ہی لگائے گا, تو پھر ہی وہ اس کی لائف جو ہے وہ چلتی رہے گی. ٹائپ 2 میں آپ ٹیبلٹس کے ساتھ اپنی لائف کو واک کے ساتھ, ایکسرسائز کے ساتھ, کھانے پینے کے ساتھ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اب ہماری زندگیوں میں جو خوراکیں ہیں ساری ہائیبریڈ آ گئی. جو گندم ہے وہ بھی ہائیبریڈ ہے. مطلب 1 ایکڑ میں اگر پہلے ہمیں 2 من گندم ملتی تھی, اب 10 من مل رہی ہے, تو وہ بھی ہمیں بیماریوں کی طرف لے کے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, پھر چاول روٹی جو ہے وہ ہمارے ایکسیس ہے زیادہ کھانے کا, دوسری چیزوں کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے ہیں. پھر فاسٹ فوڈ ہماری زندگیوں میں, کولا ڈرنکس ہو گیا, اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ شوگر کو جو ہے نا وہ ٹریگر کر رہی ہیں. اگر ان چیزوں کے اوپر ہم کنٹرول کر لیتے ہیں اور خاندان میں پہلے سے آپ کے پیرنٹس میں شوگر ہے, تو پھر تو لازمی بچوں میں 50% چانسز ہوتے ہیں کہ بچوں میں شوگر جو ہے وہ آ جاتی ہے. جب آپ شادی دوسرے اپنے خاندان سے باہر کرتے ہیں تو پھر ماروثیت والی بیماریاں جو ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. آپ اگر بچپن میں شادیاں طے کر دیتے ہیں, میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی غلط ہے. کبھی لڑکی دیکھیں ہم تو وہ بہت زیادہ پڑھ لکھ جاتی ہے, لڑکا بالکل نہیں پڑھا ہوتا, یا لڑکا بہت آؤٹ اسٹینڈنگ ہوتا ہے, لڑکی نہیں پڑھی ہوتی. لیکن پھوپھی دیتی ہے, پھوپھی دیتی ہے, خالہ دیتی ہے, خالہ دیتی ہے, پھر معاملات بڑھ جاتے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز جو ہمارا فوکس ہے, کہ آپ نے جو بڑی خوبصورت بات کی کہ بھائی صاحب آپ کی زندگی میں ریسٹ ہے, آرام ہے, سونا ہے, ریل دیکھنی ہے, کھانا پینا جو ہے آن لائن منگوا دیے, برگر سے کھا دی, کولڈ ڈرنک کھا دی, یہ ہیلدی لگتا ہے, صحیح ہے. آپ کی خوبصورت بات یہ ہے جو مجھے اچھی لگتی ہے, اور میرے خیال میں اب کہیں نہ کہیں جدھر بھی گیا ہوں تو میں نے آپ کی فری میں ایڈورٹائزمنٹ بہت کی ہے کہ جناب جو ہے وہ رسوئی سے شروع کرتے ہیں. اب ڈاکٹر صاحب جو ٹائپ سی اور ٹائپ 1 اور آپ نے جو بات کی ہے, اب ایک تو انسولین پر آپ چلے گئے ہیں, لیکن جو نہیں گئے جو ٹیبلٹس پہ, تو کیا رسوئی کی طرف ہم جا کے کیا کر سکتے ہیں؟ رسوئی میں بڑی زبردست چیزیں ہمارے گھر میں سینامن ہے, دار چینی جسے ہم کہتے ہیں. اچھا, آدھا پاؤ لے لیں, اس کو گرائنڈ کر لیں. دار چینی عام گھر میں ہے, وہ آپ سیلون والی لے لیں تو زیادہ اچھا, وہ رول میں ہوتی ہے, تھوڑی سی رول بنی ہوتی ہے, وہ سب سے اچھی ہے. تو وہ آپ آدھا پاؤ لے لیں تو آپ کے 1-2 مہینے نکل جائیں گے. اس کو آپ نے پاؤڈر کرنا ہے, 2-3 منٹ توے پہ گرم کر لینا, اس کو شیشے کے جار میں ایئر ٹائٹ رکھیں. صبح جب آپ اٹھتے ہیں ارلی ان دا مارننگ, تو آپ ایک چھوٹا کپ, بڑا مگا نہیں, چھوٹا کپ, اس کو تیز گرم کر کے 1/2 ٹی اسپون دار چینی یا 2 چٹکی بڑی دار چینی ڈال دیں, 1 چمچ شہد. اچھا, یہ ریکمینڈیشن ہوتی ہے, یہ اگر شوگر کا پیشنٹ بھی ہے, ہاں بالکل, یہ شہد کوئی 1 چمچ یہ ریکمینڈڈ ہے, ہر بندے کو پی سکتا ہے. اور شوگر پیشنٹ کے لیے 1 چمچ شہد بہت اچھا ہے, اس سے اس کے مسل جو ہے اس کی مایوپیتھی نہیں ہوتی, اور پیریفرل نیوروپیتھی جو ہے اس کو بھی روکنے میں یہ تھوڑا مدد کرتا ہے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ دل اور ٹانگیں بہت دور ہیں, خون کی سپلائی نہیں ہوتی, اور بعض دفعہ نمنس آنا شروع ہو جاتی ہے, یا ٹنگلنگ, سوئیاں چبھتی ہیں لوگوں کو. تو اس میں یہ ہے کہ یہ جب آپ دار چینی پئیں گے یہ نئی انسولین بنائے گی آپ. اچھا, تو آپ اس کو لے لیں. ٹھیک ہے, یعنی پیس کے اس کو آپ گرم پانی میں ڈال کے 2-3 منٹ تیز توے پہ اس کو ذرا گرم کر کے پھر اتار لیں فٹافٹ, بس چمچ سے ہلانا ہے. توا گرم ہو گیا, اس کو ڈال دیا, ایسے چمچ سے ہلایا, اتار لیں. اور وہ روزانہ آپ نے صبح پینا ہے. ٹھیک ہے, صبح نہیں پیتے تو 4-5 بجے شام کو پی لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر اس کے بعد میتھی دانہ آپ کے گھر میں ہوتا ہے جو اچار میں ڈلتا ہے,
वो आप 1 चम्मच रात को भिगो दें, सुबह उसको मज़े लेके जो है वो थोड़ा सा कड़वा तो होगा, वो आप खाएं, आपकी शुगर जो है वो कंट्रोल में आना शुरू हो जाती है। फिर हम नट्स की तरफ नहीं जाते। नट्स में भी बहुत अल्लाह ताला ने चीज़ें जो है ओमेगा 3 ओमेगा 6 है, जो हमारे ब्रेन के लिए, हमारे दिल के लिए बहुत अच्छा है कॉस्टली हैं, मगर जो लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं 5 दाने से ज़्यादा ना खाएं पिस्ता काजू। एक अखरोट ज़िंदगी में कभी ना भूलें। अखरोट एक दाना उसको तोड़ के खाना। हमारा तो मसला ये है ना कि हम जब देखते हैं कि भाई साहब अब पिस्ता लगा हुआ है, बादाम है, अखरोट है, तो भाई साहब हमने ऐसी मुट्ठी भरनी है, ये कहते हैं कि भाई साहब मैं बहुत ड्राई फ्रूट खाता हूँ, तो इसका क्या नुकसान होता है? नहीं, उसमें ये है कि बाज़ दफ़ा बाज़ लोगों को गर्म चीज़ें सूट नहीं करती हैं। अच्छा। और इतना ज़्यादा खाने से मुंह में छाले बन जाते हैं, फिर वो बिल्कुल नहीं खाते। भाई आप उतना इत्तेदाल में खाएंगे तो लाइफ टाइम खाएंगे। एकदम अगर जो है कहा तो यही जाता है कि एक मुट्ठ भर के आप सारा दिन में नट्स अपने खा लें, हाँ। वो बहुत कॉस्टली बन जाएगा। मैंने 5-5 दाने के हैं, वो आप खाएं, और एक अखरोट हमेशा जो है वो छिलके वाला तोड़ के खाएंगे आपको, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। जो गिरियाँ मिलती हैं वो ना खाएं। अच्छा, गिरियाँ नहीं। बादाम को भी कोशिश करें कि साबुत लेके आएं, खुद तोड़ें, उसमें से फिर ऑयल जो है वो निकल जाता है, नमनेस उसकी ख़त्म, नमी ख़त्म हो जाती है। अच्छा, तो वो आपको कॉस्टली भी थोड़ा। यानी हम लोग क्या करते हैं कि हम हर चीज़ में ना हमारी कोशिश होती है कि भाई साहब यानी जो इजी वे है, छिलका उतरा हुआ है तो ठीक है हम ये ले लेते हैं, वही साफ सुथरा, तो आप उसको रद्द करते हैं? सर मैं ये कहता हूँ कि एक तो रात को जो है वो शॉप आप अंदर विजिट कर लें, कभी कभी चूहे भी रात को वो नट्स खाने आते हैं जो ढके नहीं हुए, मोस्टली दुकानों पे मैंने देखा है सर। अब माजरत के साथ लोग सुन रहे होंगे, वो ढकते नहीं हैं, और बहुत मोटा चूहा जो है वो अंदर जाके सारी चीज़ों के ऊपर फिर के आ जाता है। या तो आप उसको कोई ऐसे शीशे के जार बनाएं, जो ड्राई फ्रूट हमारे बड़ी बड़ी शॉप्स हैं इधर पिंडी इस्लामाबाद में, तो वो जार में उसको रखें ताकि महफूज रहें। देखें ये गंदी चीज़ें अगर छिपकली वगैरह कोई बीच में बैठी हुई तो ये पॉइजन आ गया ना। अभी पिछले दिनों मोटरवे पे एक हादसा हुआ है, उन्होंने जनाब वहाँ से भेरा से जो है वो जूस लेके पिया, तो पूरी फैमिली डेथ हो गई, पूरी 4 बंदे। देखिए ना, मतलब ये कि उसके अंदर क्या चीज़ थी, तो वो मतलब नामी ग्रामी बेकरी थी जहाँ से चीज़ें ली गई। तो ये एहतियातें नहीं करेंगे तो इंसानी ज़िंदगी तो बहुत कीमती है, एक दफ़ा इंसान। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ जो आपने बात की ना कि रेस्ट बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत सारे लोग कहते हैं यार दिल करता है वॉक करें लेकिन कोई और हमारे लिए करे, या जिम करें, तो भाई साहब क्योंकि 2 चीज़ें ऐसी हैं कि खुद करनी हो, कि पैसे, यानी जिम अगर आप जाते तो आपने पैसे खुद देने और खुद जाके वेट उठाना है। वैसे तो दुनिया में जो काम हमने करना है तो हम पैसे दे के करा, लेकिन जिम और चाहे वो वॉक है, अब बहुत सारे लोगों का दिल नहीं करता है, आराम का दिल करता है। तो मैं चाहता हूँ कि उनके लिए कितना ज़रूरी कि 1 वीक में वो कितना चलें तब भी जाके बेहतरी हो सके। एक सख्त बात करने लगा हूँ, शुक्र है कि बंदे ने वॉशरूम खुद जाना है। अगर ये भी ऑल्टरनेट होता तो बस फिर तो बहुत बुरा हाल हो जाना था। देखें 700 कदम तो ज़रूर आप चलें दिन, और रात के खाने के बाद 700 कदम अगर आप चल लेते हैं जैसे तैसे भी, आजकल तो वो डिजिटल घड़ियाँ आ गई हैं, उसमें आपको पता चलता है आप दिन में कितना चले हैं। तो आप कोशिश करें कि अगर 10,000 कदम एक आदमी दिन में चल लेता है तो वो परफेक्ट है, वो कैलोरीज को बर्न करना जानता है। एक आम आदमी को 2,000 से 3,000 के करीब कैलोरीज चाहिए। अगर वो इनटेक ज़्यादा कर लेता है 4-5 हज़ार कैलोरीज, तो फैट बनेगी उसकी, और ऐसी सबकटेनियस फैट बनेगी जो कि कटिंग नहीं आएगी, फिर वो बढ़ती चली जाएगी, फैटी लीवर हो जाएगा। और फैटी लीवर को एंड ऑफ द डे जो है वो शुगर ही आता है। जिसको फैटी लीवर होगा, अगर वो केयर नहीं करेगा, वैसे ही खाने गएगा, तो उसको भी डायबिटीज़ हो जाती है, डायबिटीज़ के बाद लिवर सिरोसिस हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा। तो 10 में से 7 लोगों को फैटी लीवर है आजकल। 10 में से 7 लोगों, बहुत ज़्यादा रेशो है। तो जब अच्छा मैं फैटी लीवर की तरफ आ, जो क्योंकि जाहिर बात है आप कोशिश आपकी होती कि जो मसाइल हैं उसकी जड़ तक पहुँचे जाएँ और वहाँ से चीज़ें निकाली जाएँ। डॉक्टर साहब, फैटी लीवर है और आप फरमा रहे हैं कि उससे आपको शुगर, आपको दीगर मसाइल हो सकते हैं। आपसे जानना चाहता हूँ कि फैटी लीवर के जो घरेलू टोटके हैं, यानी ये भी कहा जाता है कि कॉफ़ी जो है इसका भी बड़ा फ़ायदा होता है। मैं चाहता हूँ आप थोड़ी सी इस पर बात। जी बिल्कुल, अगर आप कॉफ़ी दिन में 2 कप अगर पी लेते हैं, चीनी शायद कुछ भी ना डालें, ब्लैक कॉफ़ी जो है, ब्लैक कॉफ़ी, जी बिल्कुल, दूध वाली नहीं, दूध वाली नहीं, वो फैटी लीवर को जो है वो डिक्रीज़ करती है, उसमें फ़ायदा होता है बहुत ज़्यादा। अच्छा, 2 कप आपने पीने, 2 कप सुबह शाम पी लें। अगर आपको ब्लड प्रेशर की मसला है तो फिर 1 कप पी। अच्छा, तो उसमें ये है कि पानी का इंटेक ज़्यादा रखें। हमारे घरों में तड़के बहुत लगते हैं, ये तड़का देसी घी का, ये तड़के जो है ना वो मिसाल
اور جو آئل ہم استعمال کر رہے ہیں وہ بھی ہمیں فیٹی لیور کی طرف ہمارا اسٹامک جو ہے وہ خراب کر رہا ہے. آپ اگر مسٹرڈ آئل جو سرسوں کا تیل ہے اس میں کھانا بنانا شروع کر دیں, یہ جمتا نہیں ہے, یہ سب سے بہترین ہے. تو اس میں اگر آپ لوگ کریں تو یہ بھی آپ کی صحت کے لیے بہت بہترین ہے. اور اس میں لوگوں کو کہتے ہیں جی کہ ہمیں ہیک آتی ہے, اسمیل آتی ہے, ہم بچے نہیں کھانا کھاتے. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ 5 کلو اگر آپ نے تیل لیا تو 5 پیاز اس میں جلا لیں تیل میں. جب وہ جل جائیں پیاز پھینک دیں, تیل کو سٹین کر لیں, چھان کے بنائیں گے تو کوئی ہیک نہیں آئے گی, وہ زبردست ہوگا آپ کے لیے. تو وہ جن لوگوں کو کولیسٹرول کا مسئلہ ہے ان کے لیے بھی بہترین ہے. باقی جتنا لوگ کہتے ہیں جی ہم کارن آئل جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں, کارن آئل جو ہے وہ موٹاپا کرتا ہے. اچھا. اور اولیو آئل جو ہے وہ لوگ اتنا پکا دیتے ہیں کہ وہ پوائزن بن جاتا ہے. اولیو آئل زیادہ ڈال لیتے ہیں. نہیں اب پکاتے ہیں. میں پرسوں میرے خیال میں عراق سے آیا ہوں, ایک تو وہاں پہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ چاول دال جو چیز بنتی ہے بغیر آئل کے, ہاں یہ جو آئل کیا ان کا نام آپ تھوڑا ریپیٹ کیجیے. اولیو آئل. ہاں اولیو آئل. اچھا, اس کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ یعنی نہ ہونے کے برابر وہ چکن کے اوپر کرتے ہیں اور پھر اس کو اسٹیم روسٹ کرتے ہیں. تو یہ چیز میں نے وہاں دیکھی ہے. ہم آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ہم اولیو جو ہے آئل اس کو اتنا ڈال لیتے ہیں کہ اس کا بھی بڑا غرق ہو جاتا ہے. سر اس کو پکاتے ہیں, پکانا نہیں چاہیے. اچھا. جب آپ کی ہاف فرائی کوک ویجیٹیبل جو چیز آپ کھانا چاہتے ہیں نیچے اتار کے 2 چمچ ڈال دیں. اچھا. پھر اب وہ آپ کو فائدہ دیتا ہے. یا آپ سیلڈ کھا رہے ہیں تو اس کے اوپر ڈال کے آپ کھائیں. اچھا. پھر وہ آپ کو فائدہ دے گا. یس. وہ زیادہ فائدے کی بات ہے. اور اس میں جو ہے وہ آپ کوشش کریں کہ آلیوز گھر میں رکھیں, بلیک آلیوز, اس کا بہت فائدہ ہے. 7 دانے ڈیلی آپ لوگ کھائیں. اس سے بھی آپ لوگوں کی بہت ساری جسم کی جو ہے جس چیز کا قرآن پاک میں ذکر ہے اور 7 مرتبہ آلیوز کا ذکر ہے, اس میں اتنی شفا ہے. جن لوگوں کو شوگر ہے وہ 2 چمچ صبح نہار منہ, 2 رات کو سوتے وقت 1 ہفتہ یوز کریں گے. اولیو آئل پینے والا ایکسٹرا ورجن آئل. اچھا, اس کو کیسے ایک پکانے والا علیحدہ ہوتا ہے, مالش والا علیحدہ ہوتا ہے, پینے والا علیحدہ ہوتا ہے. ہاں ڈیفرنٹ کیٹیگریز کے. ایکسٹرا ورجن اولیو آئل جو ہے ایکسٹرا ورجن, اس کو 2 چمچ صبح آپ نہار منہ پیئیں گے, اور رات کو سوتے وقت پھر آپ پیئیں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا. اس کے بعد پھر 1 ویک روزانہ 1 چمچ پیئیں گے ڈیلی. آپ کی جو اندر کمپلیکیشنز ہیں وہ زیادہ سے زیادہ. کیا کیا کمپلیکیشنز؟ سر اس میں یہ ہے کہ آپ کی خون کی نالیاں بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ان کنٹرول شوگر سے آپ کو دل, آنکھوں, گردوں کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. تو آپ کو ہارٹ اٹیک جب ہوتا ہے تو سائلنٹ ہارٹ اٹیک ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا شوگر کے پیشنٹ کو. عام آدمی کو اگر ہارٹ اٹیک ہوگا تو چسٹ میں پین آئے گی, جبڑوں میں درد آئے گی, آپ کے بازوؤں میں درد آئے گی, تو آپ کو پتہ لگے گا کہ مجھے اگر ایسی سمٹم آ رہی تو پھر زور سے کھانسی کریں آپ, تاکہ کلاٹ نہ بن سکے. اچھا. اور فوری طور پہ ہاسپٹل جائیں, وہاں پہ جا کے جو ہے وہ آپ کو انجیکشن لگے. پاس ناظرین ایک یہ ہے کہ جب یہ آتے ہیں تو پھر مجھے نا سوال بہت کم کرنے پڑتے ہیں, کہ ڈاکٹر صاحب کے پاس ہر ایک ٹاپک کا بڑا خوبصورت سا جواب, اور پھر آپ دیکھیں نا کہ یہاں سے وہاں, وہاں سے وہاں, لیکن چیزوں کے بارے میں بڑی ایگزیکٹلی, یعنی بہت ساری چیزیں میں نے اپنی لائف میں ان کے کہنے پر اپلائی کی ہیں اور یقین مجھے بڑا فائدہ ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب کیونکہ ہمارا ٹاپک شوگر کا ہے, اور اس وقت ایک اور کہا جاتا ہے کہ بھائی صاحب کریلے کا جوس پئیں, تو یہ کریلے کا جوس واقعی فائدہ دیتا ہے؟ سر جوس کسی قسم کا بھی ڈائبٹیز پیشنٹ کے لیے ٹھیک نہیں. اچھا, یہ ویسے مت ہے. کریلے کو سکھا کے اس کا پاؤڈر کر لیں. اچھا, ڈرائی کر کے پاؤڈر بنا, اور جامن کی گٹلیاں اس میں ڈالیں. واہ. آدھا کلو جامن کی گٹلیاں, جامن کو جو ہے اس کو بھی پاؤڈر کریں گے, پاؤڈر کریں. آدھا کلو گٹلیاں, آدھا کلو جو ہے وہ آپ کریلے سوکھے ہوئے لے لیں, اس کا پاؤڈر کریں. 1 چمچ صبح 1 چمچ شام کا ہے. پھر ایک بوٹی ہے جس کا نام ہے گڑ مار بوٹی. گڑ مار بوٹی. اچھا. یہ بھی آدھا کلو لے لیں. یہ اس سے ڈائبٹیز کی بہت ساری دوائیاں بنتی ہیں, تو یہ آپ کو کنٹرول کر دیتی ہے. ایون کہ اگر آپ گڑ مار بوٹی اور سوکھے کریلے 2-2 کلو لے لیتے ہیں, اس کا پاؤڈر کر لیتے ہیں, تو جن لوگوں کے گینگرین آ گیا, پاؤں کاٹنے پڑتے ہیں, انگلیاں کاٹنی پڑتی ہیں, خون نہیں پہنچتا, کالے سیاہ ہو جاتے ہیں, تو 1 نیم گرم پانی میں آپ 1 لوٹا پانی کا بھر لیں. ایک تعداد بتانے لگا ہوں, اس میں آپ نے 6 چمچ یہ پاؤڈر ڈالنا ہے مکس کیا ہوا. تو وہ آپ اوپر سے وہ پھینکیں گے, کچھ ہی دنوں میں گینگرین ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی, پاؤں کٹوانے نہیں پڑیں گے. یہ میں نے لائیو بہت ٹیلی ویژن پہ بتایا, باہر کے ملکوں میں بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوا, اور جن لوگوں کو ڈاکٹرز نے کہا تھا یہ کٹیں گے, اللہ پاک نے ان کو صحت دی, دوبارہ صحت ہوئی. جی. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اور چیز, ظاہری بات ہے کہ ایک طرف جو شوگر کا جو پیشنٹ ہے, پیاس بہت بار بار لگنا, تھکاوٹ بہت زیادہ ہونا, مسائل بہت ساری, کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کا استعمال کر کے, ظاہری بات ہے جس شخص کو شوگر لگا,
آپ نے اس کو میرے خیال میں اگر رکھنا ہے تو اس کو اپنے مینٹین رکھنا ہے. اس کو رکھنے کے لیے کون کون سی ایسی غذائیں آپ نے بات کی کہ ہم چاول ہمارے جو ہمارے پختون بھائی جو ہیں, کیونکہ میرا بھی وہی تعلق اسی علاقے سے, پھر ہمارے بٹ بھائی جو ہیں گجراوالا, چاول کے بغیر ان کی زندگی ادھوری ہے. بٹ بھائی جو ہے نا میرے بڑے اچھے قریب دوست, کشمیری لوگ بھی کشمیری بھی جو چاول کے بغیر, سر کھانا تو انہوں نے ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی نا چاول گل کو پیچ کھا لیے تو چاول صحیح. اب چاول اس نے کھانے ہیں, طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ چاول جو ابلے ہوئے چاول ہیں وہ اتنے نقصان دہ نہیں ہیں جتنے ہم پلاؤ کھاتے ہیں, جتنی بریانیاں کھاتے ہیں وہ نقصان کا باعث. یعنی جو بوائلڈ رائس, بوائلڈ چاول ہے اس میں جو باہر دنیا میں ہو, چائنا میں پانی نکل جاتا ہے اس میں نا, تو وہ آپ لوگ جو ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ وہ اتنے ہارمفل نہیں ہیں جتنا کہ پلاؤ ڈیلی کھاتے ہیں. اب لوگوں کو ہوتا ہے یورک ایسڈ. اب یورک ایسڈ میں بڑا گوشت جو ہے وہ ایک زہر قاتل ہے, پوائزن کھاتے ہیں. اب ایسے ہمارے شہر میں جو ہے وہ پلاؤ ایک بہت زیادہ مشہور ہے, اس میں جو ہے وہ اس کی یخنی سے, بڑے گوشت کی یخنی سے چاول بنتے ہیں. ٹھیک ہے, میں پیشنٹ کو کہتا ہوں یار آپ کا تو ٹھیک نہیں ہو رہا, ڈاکٹر صاحب میں چاول ڈیلی کھاتا ہوں پلاؤ, کباب نہیں میں کھاتا. اچھا کباب نہیں کھانا. میں کہا یار بڑا کام کرتے ہو تو کباب بھی کھا لیا کرو. کہتا کیوں؟ میں نے کہا وہ بڑے گوشت کی یخنی میں بنے ہوئے آپ کا یورک ایسڈ تو ٹھیک ہی نہیں ہوگا. یہ لوگوں کو نہیں سمجھ آتی کہ جی ہم تو صرف کباب منع کر دیتے ہیں, چکن کھا لیتے ہیں اور چاول کھا لیتے ہیں. چاول تو بڑے گوشت کی یخنی میں بنے تو اس کا ذائقہ بنا ہوا. تو وہ آپ لوگ کوشش کریں کہ بیف جو ہے وہ اس میں اوائڈ کرتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ پہلے چھوٹے جوڑوں کو آپ کو تنگ کرتا ہے, پھر بڑے جوڑوں کو تنگ کرتا ہے. اور لوگ ایسے ہیں کہ ہاتھ بھی مڑ جاتے ہیں, پاؤں بھی مڑ جاتے ہیں. یورک ایسڈ اتنی خطرناک بیماری, اور لوگ اس کے اوپر بھی جو ہے وہ اپنا ٹریٹمنٹ نہیں کرتے. اور اس کا ٹریٹمنٹ آپ کے پاس گھر میں مفت میں موجود ہے. وہ کیسے؟ 12-14 گلاس پانی پیے, پانی کی مچھلی بن جائیں آپ, تو پھرتے آپ کا رہیں. یورک ایسڈ ٹھیک, کسی ٹیبلٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی. جو لوگ ٹیبلٹ کھاتے ہیں یورک ایسڈ کی, اس کی یورک ایسڈ کی سٹون بننا شروع ہو جاتے ہیں کڈنی میں. تو اگر آپ پانی پئیں گے, آپ کی اندر جو گردے میں چھانیاں بنی ہوئی ہیں وہ صاف ہوتی رہیں گی. اور وہ لوگ کہتے ہیں جی پھر ہمیں یورین بہت آتا ہے. بھائی یورین آئے گا تو آپ ٹھیک ہوں گے نا, فاسد مادے نکلیں گے تو پھر ہی آپ ٹھیک ہوں گے نا. اگر وہ اندر ڈپازٹ ہو گئے تو آپ کے تو چھوٹے جوڑ پہلے اور پھر بڑے جوڑ جو ہے وہ خراب. ڈاکٹر صاحب یعنی آپ کی بات درست ہے کہ بھئی پانی پئیں گے تو کہیں نہ کہیں, اور پھر یورین کے حوالے سے, لیکن بہت سارے لوگ یورین روکتے ہیں. جی, اس کا کتنا نقصان ہے؟ اس میں بہت زیادہ نقصان ہے. ریورس جب کڈنی کے اوپر جاتا ہے تو وہ کڈنی فیلئر کر سکتا. کئی لوگ بڑا آ کے خوشی سے بتا دیتے ہیں 8-8 گھنٹے ہم یورین روک لیتے ہیں. ایسا کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب آپ کے گھر میں گیسٹ آئے سب سے پہلے اسے باتھ روم کی جگہ دکھیں. باہر سے کوئی آپ کے گھر میں گیسٹ آئے, انہیں بتائیں کہ یہ واش روم ہے. اس کو ضرورت ہو, وہ شرما رہا ہے, وہ بتا ہی نہیں رہا آپ کو, وہ آپ نے آؤ بھوک تو بہت کر دی, اس کے کھانے بھی رکھ دیے, چائے بھی, کافی, سب کچھ دے دیا, جو ہے وہ باہر سے آیا ہے بھائی, اس کو سب سے پہلے اسے کہیں جی بھائی ادھر واش روم ہے, آپ فریش ہو جائیں. تو بس یہ اصول ہی نہیں ہے, یہ ہونا چاہیے. یہ ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے دوستوں, لیکن چونکہ بھائی کمرشل بھی چلانے ہیں اور بریک بھی لینا ہے تو چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب شوگر ہے, ساری چیزیں ہیں. اب میں نے تو دیکھا ہے, میری والدہ جو تھی ان کو شوگر تھا تو میں اس کو کہتا تھا کہ یہ چیز نہ کھائیں. اچھا ان کو شوق تھا کولڈ ڈرنک پینے کا, یعنی بزرگ ہوتے ہیں کیا کہہ سکتے ہیں, تو اور آم کھانے کا. تو اکثر میں ان کو دیکھا کرتا تھا کہ چھپکے سے کھڑکی میں نے کھولی اور اماں جو ہے نا بیبے ہماری بیٹھی ہے, چھپکے سے نا کولڈ ڈرنک پی لیا, ادھر سے جا کے نا آم کھا لی. یہ ہمارے بڑوں میں کچھ نہ چیزیں ہیں جو اس سے وہ جان نہیں چھڑانا چاہتے ہیں. لیکن میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ پھر اس کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں, والدہ کو پھر ہارٹ اٹیک ہو گیا, سائلنٹ آپ نے جو بات کی, جی بالکل, اور اس دنیا سے چلی گئی. لیکن میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ سر اس کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں وہ کتنے زیادہ ہیں؟ اس میں حمید بھائی آپ کی نظر سڈن جا سکتی ہے, ان کنٹرول شوگر ہو, ریٹینوپیتھی ہوگی, اندھا ہو گیا انسان. اتنا بڑا سائیڈ ایفیکٹ ہے کہ آپ کی دنیا ہی اندھیر ہوگی. تو کائنڈلی دیکھیں کہ جس کو شوگر ہے یا آپ کے خاندان میں پہلے ہوتی ہے, تو ایک سپر چیز میں بتانے لگا ہوں, وہ آپ اپنی زندگیوں میں شامل رکھیں. یہ واحد پودا ہے جو آپ کو شوگر نہیں ہونے دیتا. اچھا, اس کا نام ہے مورنگا. مورنگا, جی, سوہانجنا اردو میں کہتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے, میرے بھی یوٹیوب پہ ڈاکٹر سجاد لکھیں گے مورنگا کے بینیفٹ میں نے بتائے ہیں. یہ 300 بیماریوں کا اکیلا حل ہے.
اور یہ عام دکانوں میں عام نرسری پہ چلے جائیں، 300-400 روپے کا پودا ہے، گھر میں رکھ لیں، 5 پتے دھو کے روزانہ ہر گھر کا بندہ کھائے. یعنی گرین گرین جیسے پودینہ ہوتا ہے اس ٹائپ کے تو پتے. یہ ڈرائی میں بھی مل جاتا سر ڈرائی میں بھی ایک پاؤ جو ہے 1200-1300 روپے کا ملتا ہے. یورپ میں بہت مہنگا ہے، ہمارے ملک میں تو بہت ہے. آپ 10 کلو جو ہے وہ پتے اس کے لے لیں اور اس کو دھو کے چھاؤں میں سکھا لیں. چھاؤں میں 4 دن میں یہ سوکھ جاتا ہے. پھر اس کا پاؤڈر کر لیں اور جار شیشے کا ایئر ٹائٹ رکھیں تاکہ فنگس نہ لگے. 1 چمچ صبح 1 چمچ شام. جس کو ڈائبٹیز ہے، جس کو ہے وہ 2 ٹائم لے گا، جس کو نہیں ہے وہ 1 ٹائم لے گا، تو اس کو ڈائبٹیز نہیں ہوگی. کیا بات ہے، کیا بات. یہ اس کے اوپر بہت زیادہ ریسرچ دنیا میں ہوئی ہے. یہ واحد پودا ہے، اس کو ڈاکٹر پودا بھی کہا جاتا ہے. اچھا، مورنگا کو. مورنگا کو. اور اس کے ایک ایک چیز جو ہے وہ فائدہ مند ہے. اس کی جڑوں کا اگر آپ بنا کے اچار بھی کھاتے ہیں تو آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول ہوتا ہے اس سے. جن لوگوں کو بی پی ہوتا ہے تو سوانجنا کی جڑیں جو ہیں وہ گھر میں اس کا اچار بنا کے آپ رکھیں تو وہ بھی جو ہے وہ آپ کی بلڈ پریشر کو کنٹرول. یعنی یہ پاکستان میں سستا بھی ہے اور سستا، کیونکہ ایک آج کل تو آپ میڈیسن دیکھیں تو بھائی 2000 سے کم ملتی نہیں ہے. جنوبی پنجاب میں تو بے تحاشا درخت ہیں اس کے. سیالکوٹ میں بہت درخت ہیں. یہ پنڈی سے لاہور کی طرف جائیں، راستے میں مفت میں درخت لگے ہوئے، توڑ کے اپنی ڈگی میں رکھ لیں، آگے دھوئیں، اس کو بنا لیں. اور میں کہتا ہوں کہ ہر بندے کو یہ کھانا چاہیے. یہ سپر فوڈ ہے دنیا کا. اچھا، یہ سپر فوڈ ہے، طاقتور ہے اور آپ کی ڈائبٹیز کو جو ہے وہ ڈکریز کرتا چلا جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ظاہری بات ہے اب ایک شوگر کا پیشنٹ ہے، وہ ڈائٹ بھی رکھ رہا ہے، خیال بھی رکھ رہا ہے، لیکن پھر بھی مسائل ہوتے ہیں. اب ظاہری بات اس کو انرجی چاہیے، تھوڑی بہت انرجی چاہیے. اب کنفیوژن بہت زیادہ ہے کہ بھائی صاحب آپ نے سبزیوں میں جو ہے وہ فلاں چیز نہیں کھانی، اس کا آپ کو یہ سائیڈ افیکٹ ہوگا. میں چاہتا ہوں کہ اس کنفیوژن کو بھی آپ دور کریں کہ بھائی صاحب کون سی سبزی کتنی مقدار میں ضروری ہے اگر آپ کھاتے ہیں. اور بہت سارے خاص کر آلو کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اس کو نہ کھائیں. تو مٹر آلو ہو گئے، کیا واقعی نہیں کھانی چاہیے یا کوئی مقدار ہونی چاہیے؟ سمپل ہے حمید بھائی کہ جو زمین کے اندر سبزیاں اگتی ہیں وہ شوگر کرتی ہیں، وہ نہ کھائیں. جو زمین کے اندر اگتی ہیں، یہ گاجر، مولی، آلو، سمپل ہے. شلجم، اچھا ٹھیک ہے، جو اوپر ہیں وہ کھاتے ہیں. اوپر جتنی ہے بھائی صاحب، یعنی مٹر ہم کھا سکتے وہ ہیں، کھا سکتے ہیں. یعنی زمین کے اندر جو پیداوار ہے وہ آپ کی شوگر کو انکریز کرتی ہے. انکریز کرتی ہے. دنیا میں سب سے زیادہ آلو ہی کھایا جاتا ہے. ہاں، ہر جگہ ایڈجسٹ ہو جاتا ہے. تو وہ جو زمین کے اندر گرو کر رہی ہیں سبزیاں وہ ڈائبٹیز کو زیادہ کر دیتی ہیں. جو اوپر ہیں وہ آپ اس کو استعمال کریں، وہ کھائیں، وہ آپ لوگوں کو فائدہ کرتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہے کہ لوگ انسولین سے ڈرتے ہیں، حالانکہ یہ پہلا علاج ہے. اگر آپ کو ڈائبٹیز ہو گئی ہے تو آپ کوشش کریں ٹیبلٹس کی بجائے انسولین پہ چلے جائیں. کم سے کم یونٹ پہ آپ کو جو کمپلیکیشنز آنی ہیں 10 سال بعد وہ نہیں آئیں گی. مطلب انسولین کی ہم نے پہلی بات کی تھی کہ ہم کنفیوز ہیں کہ یہ خطرناک لیول ہے. وہ خطرناک لیول نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں آخری علاج ہے. میں کہتا ہوں پہلا علاج ہے انسولین. اپنے آپ کو آپ نے سیف رکھنا ہے کیونکہ 6 مہینے سال تو بندہ مانتا ہی نہیں ہے کہ مجھے شوگر ہوگی. کبھی ادھر بھاگے گا، کبھی ادھر. وہ جب بہت زیادہ اوپر جاتی ہے پھر کہتا ہے ڈاکٹر صاحب اب میں کیا کروں. میں نے کہا بھائی آپ کو میں نے کہہ دیا تھا آپ کے پیرنٹس میں شوگر ہے تو آپ کا HB1C جو ہے وہ 6 سے نیچے اگر آتا ہے تو پھر آپ تھوڑے سے سیف ہیں. اگر 8 پہ آ گیا، 9 پہ آ گیا تو اس کا مطلب ہے پچھلے 3 مہینے کی شوگر آپ کی 250-300 رہی. تو آہستہ آہستہ تو وہ کمپلیکیشنز آپ کے گردوں پہ، آنکھوں پہ، دل پہ وہ پرابلم کر رہے ہیں. نمنس آ رہی ہے، خدا نہ خواستہ کلاٹ جم جائے، فالج ہو جائے. تو یہ بھی شوگر کے سائیڈ افیکٹ میں آتا ہے کہ لوگوں کو فالج ہو جاتا ہے، کلاٹ جم جاتا ہے، برین ہیمریج ہونے کے چانس ہے کیونکہ شوگر کے ساتھ آپ کو بلڈ پریشر بھی آتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور چیز ظاہری بات ہے، چاول تو ہم کھاتے ہیں لیکن اب جو برگر ہے وہی صاحب ہم برگر ہی کھاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم برگر تو شومنٹ بھی کرنی ہوتی ہے، پھر ریل بھی بنانی ہوتی ہے، دکھانا بھی ہوتا ہے کہ بھائی صاحب ہم بیٹھے ہیں اور ساتھ میں بوتل پڑی ہے اور ساتھ میں وہ کالی پیلی نیلی اور ساتھ میں ہم برگر کا چسکا لے رہے ہیں. ایک برگر میں کتنی شوگر لیول ہوتی ہے؟ 500 سے لے کے 600 تک کیلریز ہے. جو ڈبل سٹوری یا ٹرپل سٹوری جو ہے پھر وہ لوگ کہتے ہیں یار کھاؤ گھر جا کے روٹی بھی کھانی ہے. ہاں، اتنے گھر جا کے ہماری عادت بھی ہے کہ بھائی صاحب میں نے آرام نہیں آ ایک کھاؤ تو پھر روٹی بھی گھر جا کے کھانی ہے. تو اب یہ دیکھیں کہ ایک پراٹھے میں 200 کیلریز ہیں، ایک روٹی میں 150 کیلریز ہیں. تو جب آپ اس کو کیلکولیشنیں کرتے ہیں اور بھاگ دوڑ آپ نے کرنی نہیں ہے، پھر آپ ٹیلی ویژن یا اپنے موبائل کے ساتھ 3 گھنٹے اپنے بیڈ پہ بیٹھے ہوئے ادھر ہی آپ نے ڈھیر ہو جانا ہے. تو پھر آپ کی شوگر بیچاری کیا کرے، اس نے تو بڑھنا ہی ہے. جب آپ اس کے ساتھ غلط بیہیو کریں گے تو وہ آپ کے ساتھ اس سے برا بھی.
کیا بات، آپ نے ڈیفیٹ کرنا ہے تو پھر اپنے بازو ٹانگیں ہلانی پڑیں گی آپ کو. آپ اگر ہلتے رہیں گے مومنٹ میں جو ہے وہ برکت ہے. آپ چلیں پھریں بھاگیں اپنے لیے. جو لوگ ٹائم نکالتے ہیں میں سمجھتا ہوں دنیا کے امیر ترین لوگ ہیں. ہم اپنے لیے آدھا گھنٹہ نہیں سرو کرتے, دوستوں کے ساتھ بہت ٹائم ضائع کرتے ہیں. تو یہ ایسا دور چل رہا ہے کہ جس میں ہمیں بہت ضروری ہے ایکسرسائز, واک کی بہت ضرورت ہے, کیونکہ ہم کیمیکل انٹیک کر رہے ہیں, ہر چیز میں کیمیکل. تو جب وہ کیمیکل آپ کے اندر جاتا ہے تو پھر آپ کو معدے کے السر ہوتے ہیں. اچھا سر, ایک اور چیز میں نے جو بات کی تھی کہ کہیں نہ کہیں جو روٹی ہے اس کو بھی تو ہم نے عادت سے زیادہ ہی کر دیا ہے. یعنی 2 روٹیاں, 3 روٹیاں, بہت سارے علاقوں میں تو 5 ایک بندہ ہڑپ لے رہتا ہے. اس کو کم کتنا کیا جائے, کیا کرنا چاہیے؟ کیا سبزی کی مقدار زیادہ کرنی چاہیے, روٹی کم کر لینی چاہیے؟ ایک میرے ڈاکٹر صاحب ہیں, میں ہفتے والے دن ان کا انٹرویو کر رہا تھا, ریڈیو, چونکہ میں کوئی 20-25 سال سے کر رہا ہوں تو میں نے کافی ڈاکٹرز کے انٹرویو کیے ہیں, تو وہ آتے ہیں. تو ان کو میں نے کہا, کہتے جی ہم کوئی 6 بہن بھائی ہیں, تو میرے 5 بہن بھائیوں کو شوگر ہے, میں بچا ہوں, اسپیشلسٹ ہیں ڈاکٹر صاحب. تو میں نے کہا آپ کیسے بچ گئے؟ کہتے میں روٹی نہیں کھاتا, میں چاول نہیں کھاتا. میں کہ پھر کیا کھاتے ہیں؟ کہتے میں 2 پلیٹ سالن کھا لیتا ہوں, سیلڈ کھا لیتا ہوں, کیا بات, اسٹیم کی ہوئی فش کھا لیتا ہوں. پیٹ بھرنا مقصد ہے نا, پیٹ بھرنا مقصد ہے. ہماری کس کتاب میں لکھا ہے کہ 6 روٹیاں کھائیں؟ ہم نے روٹی کا تو وہ برا حال کر دیا کہ روٹی کھائی جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, روٹی توڑ رہے ہیں, روٹی توڑیں. آپ کوشش کریں کہ آلٹرنیٹ کی طرف چلے جائیں. آپ چنے کالے, سفید چنے, لوبیا ابال کے رکھ لیں. ٹھیک ہے, آپ سیلڈ کا باؤل بنائیں, ان کو پھر اتنا سا گرم کریں, 1 پلیٹ چنے جو ابالے میں, اس میں ڈال کے لیمن سکیز کر کے اپنا پیٹ بھر لیں. 2 اسٹیم کے پیس چھوٹے والے, وہ چکن لے لیں یا فش لے لیں, آپ کا پیٹ بھر گیا. آپ نے چاول پسند کرتے ہیں, ابلے ہوئے چاول کے ساتھ دال مونگ پتلی والی, وہ رات کو آپ کھائیں, آپ کا مزہ ہوگا. آپ کو کیا پرابلم ہے؟ یعنی ہم ذائقوں کے پیچھے لگے. ڈاکٹر صاحب اب آتے ہیں نا فروٹس کی طرف. کہتے ہیں کہ شوگر میں بھائی صاحب فلاں فروٹ نہیں کھانا چاہیے, تو کون سا فلاں فروٹ ہے جو نہیں کھانا چاہیے, جو کھانا چاہیے اس کا کیا ٹائم کیا ہونا چاہیے, کتنے؟ اب میری پرابلم یہ ہے کہ ابھی تک تو بچے ہیں شوگر سے, پر ہوگا ایسا لگتا ہے, کیونکہ میں نے مورنگا بتایا سر, آپ 1 چمچ کھائیں, نہیں ہوگا, کیونکہ خاندانی ہے انشاءاللہ نہیں ہوگا. اب آپ سے میں جاننا چاہتا ہوں کہ آم جو ہے, کیونکہ اب سیزن جا رہا ہے, لیکن بہت سارے لوگ آم کی دل دادا ہیں, اور غالب نے بھی کہا ہے کہ آم زیادہ اور میٹھے ہوں, تو ہم بھی کہتے ہیں بھئی آم زیادہ اور میٹھے ہوں, لیکن کھانا ہے. کون سا فروٹ ایسا ہے کہ جو شوگر کو نقصان دے رہا ہے, بڑھا رہا ہے, لیول کتنا چاہیے, مقدار کیا ہونی چاہیے؟ آپ نے آم کی بات کی ہے, تو آم کے آم گٹھلیوں کے دام. ٹھیک ہے, جب آپ اس کو کاٹ لیتے ہیں نا, تو 2 سے 3 جو کٹے ہوئے آم ہیں وہ چھلکے سمیت آپ کھا لیں. چھلکے سمیت؟ چھلکے سمیت آپ کی شوگر کنٹرول ہوگی. اچھا. ہاں, اور جو درخت سے پتے نیچے گرے ہوتے ہیں آم کے, اس کو دھو کے سکھا لیں, پاؤڈر کر لیں, 1 چمچ ڈیلی کھائیں, آپ کی شوگر ٹھیک ہوگی. ٹھیک ہوگی انشاءاللہ. یعنی رب نے کہیں نہ کہیں ایک چیز ڈالی ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کی, اس کے لیے بہت زبردست ہے. یہ لوگ تو ڈر جاتے ہیں, ڈرنا نہیں ہے, جو ڈرے شوگر میں اس کی شوگر ٹریگر کرتی ہے. اور ہر فروٹ آپ 1 دن روزانہ کھائیں پلپ کے ساتھ. جوس منع ہے, ہر قسم کے جوس شوگر کا پیشنٹ نہ لے, چاہے وہ آپ گھر میں فریش بناتے ہیں, چاہے آپ ڈبے والے تو پینے ہی نہیں چاہیے, تو گھر میں بھی جو ملک شیک اور یہ فوری طور پہ شوگر کو جو ہے نا وہ اونچا کر دیتے ہیں. آپ پلپ کے ساتھ, جیسے آڑو کا سیزن ہے, یہ شوگر پیشنٹ کے لیے, میدے کے پیشنٹ کے لیے, اور میدے کے کیڑے مارنے کے لیے یہ بہت ہی زبردست. آڑو بہت کلاس کی چیز ہے. کھانے کے گھنٹے بعد اگر آپ 1 سے 2 آڑو کھا لیتے ہیں تو آپ کے میدے میں جو کیڑے ہوتے ہیں, جو پرابلمس آپ کو کر رہے ہوتے ہیں, آپ کی شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے آڑو بہت ہے. آڑو کے درخت کے جو پتے ہیں, اگر اس کا آپ کہوا بناتے ہیں تو وہ بھی آپ کی شوگر کنٹرول کرتے ہیں. یہ کلاس کی چیز ہے. تو اس کا کہوا آپ کے اس سائڈ پہ میں گیا ہوں, اپنا سوات والی سائڈ پہ, تو زبردست, بہت خوبصورت, تو وہاں سے جناب وہ پتے, میرا 1-2 لیکچر تھے وہاں پہ, تو میں نے لوگوں کو بتایا, تو کالز آئیں ان کی, انہوں نے کہا جی ہمارا بہت بہترین, ہم صبح شام کہوا پیتے ہیں پتوں کا. یعنی آپ ڈرائی کر کے اس کی دوائیاں بھی بنتی ہیں. ہاں, ڈرائی کر کے تو آپ قہوہ بنا کے پی لیں, دار چینی ڈال دیں, ادرک ڈال دیں, اور افیکٹو چیزیں ڈال دیں, چیزیں ڈالتے جائیں, آپ کو فائدہ ہوگا. جس بندے نے اپنی لائف میں لونگ گھر میں آپ کے پڑے ہوئے, 2 لونگ, اگر آپ چائے پینے کے بہت عادی ہیں تو 2 لونگ ڈال دیں چائے کے کپ میں, چائے پینے کے بعد اس کو چبا کے کھا لیں. آپ اپنے لیولز دیکھیں طاقت کے. یعنی ڈاکٹر صاحب آپ کی جو باتیں ہیں اس میں ایک چیز جو مجھے نظر آتی ہے کہ ہم نے جو ذائقوں کو ڈیولپ کیا ہے, اس ذائقوں کو مختلف ذائقوں میں بدل کے ان کو ڈیولپ کرنا ہے تاکہ آپ کی صحت ٹھیک رہے. یعنی ہم نے چائے پینی ہے تو ہم کہتے ہیں بھائی سب میٹھی ہو, چائے ہو,
लौंग, इलायची हो, लौंग ना हो, लेकिन लौंग डाल के आप कहते हैं कि भाई चबाना भी चाहिए। सर वो चबाएंगे आपको मुख्तलिफ़ किस्म की एलर्जीज़ का जो मौसम में एक प्रोग्राम करेंगे, एलर्जी वेदर जब चेंज होता है तो एलर्जी वाले पेशेंट तो वो सफ़र करते हैं, शहर ही छोड़ के चले जाते हैं। इस्लामाबाद ही छोड़ हाँ, जाते तो हैं। उस पे भी हम डॉक्टर प्रोग्राम साहब, वक्त कलील कलील मैंने वहाँ से सीखा है, इराक में कहते हैं कलील कलील। और एक चीज़ बड़ी मुझे अच्छी लगी, कहते हैं कि भाई साहब मुस्तकीम, तो मैंने कहा हमारे मौलाना साहब में कहा करते हैं कि सिरात मुस्तकीम, तो मैंने कहा मुस्तकीम यानी सीधे रास्ते पे चलें। हम चाहते हैं कि सर जाते जाते शुगर के पेशेंट को जिनको है एक अच्छा सा पैगाम आप दें, फिर आपसे इजाज़त लें। जी हरमीत भाई, इसमें मैंने बताया कि सुपर फूड है मोरिंगा, इसको ज़रूर अपनी लाइफ में आप लोग शामिल करें, और जो आपके ख़ानदान में शुगर है तो इसके खाने से आप में शुगर नहीं आएगी। इफ़ एंड बट, ये दो लफ्ज़ हरी एंड वरी, इनको ज़िंदगियों से निकालें। जो हो गया उस पर ना पछताते हैं, तो फिर जब स्ट्रेस लेते हैं तो आपकी डायबिटीज़ तेज़ होती है। वॉक को अपना शार्प बनाएं, उतना ही खाएं जितना आप संभाल सकते हैं, एक्स्ट्रा खाना ना खाएं। और शुगर के पेशेंट 3 की बजाय 6 टाइम खाएं, थोड़ा थोड़ा सा खाना खाएं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर सज्जाद हमारे साथ थे, उनकी गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाया। मुझे यकीन है कि काफ़ी लोग जो है इस किस्म की गुफ्तगू से फ़ायदा उठा सकते हैं, और रसोई से जाके उन सारी चीज़ें जो पड़ी होती हैं जिन पर हमारी नज़र तो पड़ती है लेकिन हमने अमली तौर पर उसको लाइफ में एंड नहीं किया, तो शायद डॉक्टर सज्जाद साहब के इस मशवरे के बाद आप उसको लाइफ में इन करेंगे और उससे भी आपकी ज़िंदगी को फ़ायदा होगा। दोस्तों कल यानी अगर ज़िंदगी रही तो दोबारा मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। आपका फीडबैक हमें ज़रूरी चाहिए होता है, चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, ज़रूर हमें अच्छा लगता है कि प्रोग्राम के हवाले से आपके जो कमेंट्स होते हैं उनको हम पढ़ते भी हैं, कोशिश करते हैं कि उसको शामिल भी करें प्रोग्राम में। लेकिन मुझे और डॉक्टर साहब को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।